مجلس میں آ جاؤ اور تھوڑے آگے بڑھ جاؤ آپ لوگ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سلیمان આગળ આવો. એલા બુઝુર્ગોને બી લઈ લો ને સાથે, તમારી પાસે બેઠેલા એમને. આગળ આવી જાઓ. માશાલ્લાહ તમે લોકો આટલી કુરબાની. આપ તમે બી આગળ આવી જાઓ ભાઈ. आ जाओ. अल्लाह जज़ाए खैर दे. आप लोग भी आगे आ जाओ. माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी देकर आए हैं. अपनी सारी चीज़ों को छोड़ा है ना, अपने घर को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, सब चीज़ें छोड़ी है. थोड़ी सी अपनी तबीयत में जो बात आ रही है अपनी जगह बैठने की, उसको थोड़ी सी कुर्बान कर दें. मजलिस में आ जाए. अल्लाह हज़रत को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद. मेरे अज़ीज़ों, भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे यहाँ हर साल ये इज्तिमा होता है. उसमें हमारे पूरे ज़िले के मुसलमानों को जमा करने की कोशिश की जाती है. हमारे ज़िले के हर ईमान वाले को. तो ये जमा करना जो है वो कोई रस्मी प्रोग्राम नहीं है. दुनिया में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, दुनिया में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं. वार्षिक सम्मेलन, ये कोई वार्षिक सम्मेलन की तरह रस्मी प्रोग्राम नहीं होता. तो फिर ये प्रोग्राम क्यों होता है कि ईमान वालों को जमा करके उनसे मुताल्लिक जो चीज़ें अल्लाह ने रखी है उन चीज़ों की उनको याद दहानी करवाई जाती है, याद दिलाया जाता है. क्यों? कि वो चीज़ें ऐसी है कि अगर ईमान वाले बंदे की ज़िंदगी में वो चीज़ आ गई तो वो बंदा अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है. और जो बंदा अल्लाह का पसंदीदा हो गया वो अल्लाह के रहमो करम में आ जाता है. और खुदा न करे इस ईमान वाले से मुताल्लिक उससे लागू पड़ती जो चीज़ें हैं, अगर इस ईमान वाले ने वो चीज़ों को नहीं समझा और उसके मुताबिक ज़िंदगी वो नहीं गुजार रहा, तो अल्लाह और लोगों के मुकाबले में इससे सख्त नाराज़ होते हैं, सख्त नाराज़. और उसका नुकसान ये होता है, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह पाक ऐसे लोगों का अच्छा जीना ख़त्म कर देते हैं. अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा. कि जो चीज़ें अल्लाह ने बंदों पर लागू की है, अगर उससे अनजान बनकर कोई जीवन जिएगा तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ऐसों को हम चैन का जीना ख़त्म कर देंगे. ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है. अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ये दुनिया हमने बनाई है और लोगों से ये बात कहो कि उसमें हमारी ही बात चलेगी. अला लहुल खल्क़ वल अम्र. लोगों से ये बात कहो. ये क्यों कहलवाई? ये इसलिए कहलवाई कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है. दारुल असबाब कि आदमी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इस दुनिया में सबब इख्तियार करता है. आदमी को भूख लगती है तो खाना खाता है, खाना भूख पूरा करने का एक सबब है, ज़रिया है. आदमी को प्यास लगती है तो वो पानी पीता है. अल्लाह ने पानी को प्यास बुझाने का ज़रिया बनाया है. दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़रूरतें बंदों को पेश आती है, तो अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के पूरा करने के लिए अल्लाह ने मुख्तलिफ़ सबब पैदा किए हैं. जब उन सबबों से काम होता हुआ आदमी को दिखता है, नज़र आता है, तो आदमी गैर महसूस तरीके पर उन चीज़ों पर भरोसा करने लगता है, विश्वास करने लगता है.
ایک لڑکا روزانہ گھر میں کما کر لاتا ہے تو باپ کا وشواس اس کے بیٹے پر ہو جاتا ہے. بھائی کما کر دیتا ہے تو اس کا وشواس اپنے بھائی پر ہو جاتا ہے. کسی کے پھل اچھا پھل دیتے ہیں، بھائی آم کا درخت اگا دیا تھا گھر میں، وہ بہت اچھے آم دے رہے ہیں، تو اب اس کا وشواس اپنے آم کے درخت پر ہو جاتا ہے. وہ دکھتا ہے کہ اس سے مجھے نفع ہو رہا ہے، وہ دکھتا ہے. اس لیے اس دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ پاک نفع کی شکلوں میں سے نقصان ظاہر کر کے بتایا، اور بہت مرتبہ نقصان کی شکلوں میں سے اللہ نے نفع کو ظاہر کر کے بتایا کہ شکل پوری نقصان کی ہے، اس میں سے اللہ نفع کو ظاہر کر رہے ہیں. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے، تو جن چیزوں کو جس کے لیے بنایا اس سے وہ چیز ظاہر ہوگی، ایمان والوں کے لیے بھی، غیر ایمان والوں کے لیے بھی. لیکن اس چیز کے ذریعے سے اس کو راحت پہنچے یہ ضروری نہیں. دنیا میں سارے لوگ دوائی کھاتے ہیں، لیکن ہر دوا کھانے والا تندرست نہیں ہو جاتا. دنیا میں بہت سارے لوگ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، لیکن بہت سو کا کھانا کھانا جان لیوا بن جاتا ہے. ایک قسم کے پیشنٹ ایک ہاسپٹل میں داخل ہوئے، دونوں کا سرکھا علاج ہوا کورونا کے زمانے میں. ایک کا جنازہ نکلا اور ایک اچھا ہو کر نکلا. تو یہ چیز اللہ نے دنیا والوں کو سمجھائی کہ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان اسباب اختیار کر سکتا ہے، اس میں اپنی جو چیز ضرورت کی ہے وہ پوری کر لے، یہ گارنٹی کی بات نہیں. آدمی چارپائی خرید سکتا ہے، بستر خرید سکتا ہے، لیکن نیند آ جائے کہ یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے نیند کی گولی سے بھی اس کو نیند نہ آئے، نیند کی گولی سے بھی اس کو نیند نہ آئے. بہت سو کی اللہ نے نیند چھین لی ہے کہ وہ نہیں سو پاتے ہیں. آدمی پیسوں سے دوائی خرید سکتا ہے، تندرستی نہیں خرید سکتا ہے. آدمی پیسوں سے گھر والی لا سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں گھر والی سکون کے لیے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آنے کے بعد گھر والی سکون ہی دے دے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے بیویوں کو سکون کا ذریعہ بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. لیکن ضروری نہیں ہے. اللہ نے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے. ہر آدمی اس کو فٹ کر کے دیکھ لے کہ ہر آدمی کی آنے والی بہو، آدمی جب بچے کے لیے بہو لاتا ہے تو کتنے گھروں میں چکر کاٹتا ہے، یہ لڑکی نہیں، یہ لڑکی، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ. بھائی کیوں آپ اتنا چھان پٹک کر کے لے رہے ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آنے والی ہمارے بیٹے کی بہو ہمارے گھر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، راحت کا ذریعہ بنے. کسی کو پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں. اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں، اپنے سماج میں دیکھ لیں کہ کیا ہر شادی کرنے والے ہر شادی کروانے والے کی اپنے بیٹوں کی شادیاں کروائی، کیا ان کی بہویں ساس اور سسر کے لیے راحت کا ذریعہ بنی ہوئی ہے؟ ہر آنے والی لڑکی ہمارے گھر کو آبادی کا ذریعہ بن چکی ہے؟ ہر ایک کی اولاد کیا اس کے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکی ہے؟ کہ ظاہر میں اللہ نے یہ سب چیزوں کو اس چیز کے لیے بنایا، لیکن ہم دیکھیں گے کہ بہت سو کو ان چیزوں سے نفع نہیں پہنچ رہا. شکل موجود ہے، نفع نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کے پاس دوا ہے، لیکن دوائی کے بعد اس کی تندرستی نہیں ہے. چارپائی ہے، بستر ہے، نیند نہیں ہے. اولاد ہے، اولاد کا سکون نہیں ہے. بیوی ہے، لیکن بیوی کے ذریعے سے جو سکون ملنا چاہیے وہ نہیں ہے. پڑوسی ہیں، پڑوسی، لیکن پڑوسی سے راحت نہیں ہے. سگے بھائی بہن ہیں، لیکن سگے بھائی بہن سے جو راحت ملنی چاہیے وہ نہیں ہے. کہ یہ کیا ہوا کہ یہ ساری شکلیں جب اللہ نے بنائی ہے، ان شکلوں کے ساتھ اللہ نے اپنا حکم رکھا ہے. اگر اللہ اس کے اندر نفع کا حکم ڈال دیں تو ان سب سے اللہ پاک نفع ظاہر کرتے ہیں. ان سب کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اللہ اس کے نفع کو ختم کر دیں تو اس سے اس کا نفع ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ وبال جان بن جاتا ہے. وہی نعمت وبال جان بن گئی.
دنیا میں بہت سارے ملیں گے کہ جن کی اولاد وبال جان ہے، جن کے لیے بھائی بہن وبال جان بن گئے، بہت سو کے لیے بیوی وبال جان بن گئی، مصیبت بن گئی۔ اللہ پاک نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بات سمجھائی تھی، یہ بات انسانوں کو سمجھائی ہے نبیوں کے ذریعے سے۔ کیا سمجھائی ہے؟ کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے ان کے ذمے کچھ باتیں رکھی ہیں، ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو سمجھایا کہ آپ ان چیزوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے جیون کو گزارنا۔ اگر ان چیزوں کو پورا کرتے ہوئے جیون گزارو گے تو اللہ کے والے بن کر رہو گے، اور اللہ پاک کی یہ ساری مخلوق ہے، اللہ پاک اس میں تمہارے لیے راحت اور نفع کی شکلیں پیدا کر دیں گے، اور ہم تمہیں اچھا جلا دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم تمہارے اچھے جینے کو ختم کر دیں گے۔ یہ نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ یہ جو اس زمانے میں اجتماعات ہو رہے ہیں اور ہمارے ضلع کے مسلمانوں کو جمع کیا جاتا ہے، یہ کوئی رسمی فنکشن نہیں ہے۔ جو دنیا کے بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، یہ کوئی رسمی فنکشن نہیں ہے، کوئی یہ فنکشن نہیں۔ یہ ہمدردی میں ایمان والوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے، ایک ایک آدمی کی ہمدردی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام بھی ہمدرد تھے، اور ان کا دین بھی ہمدردی والا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے تھے، اے لوگو میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ پھر لوگوں سے ہمدردی کی بات کرتے تھے۔ وہ کیا بات کرتے تھے؟ تو وہ ایسی بات کرتے تھے کہ اگر وہ بات مان لی جائے تو فرق سمجھاتے تھے کہ تمہارا جینا اچھا ہو جائے گا۔ عربوں سے کہا کہ عرب اور عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے، کہ اللہ پاک تمہارے دنیاوی جیون کو اچھا کر دیں گے، اور اگر مرے تو مرنا اچھا ہو جائے گا، یہ سمجھاتے تھے۔ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسے کیسے ہو جائے گا۔ پھر یہ سمجھایا کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اس سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جیسے اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کی لگام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے جیون کی لگام ہمارے اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ جب چاہتا ہے ڈوری کھینچ لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا، لیکن مر جاتا ہے، چلتے چلتے مر جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، سوتے سوتے مر جاتا ہے، سویا اٹھ ہی نہیں پاتا۔ تو جیسے ہماری زندگی کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس اللہ نے پیدا کیا اسی کے ہاتھ میں ہماری موت کی لگام، ایسے ہمارے جیون کی نفع اور نقصان کی لگام بھی ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع نقصان کی لگام کہ جب اللہ پاک، نبیوں نے یہ بات سمجھائی کہ جب اللہ بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو اللہ ان چیزوں سے جن میں وہ جیون گزارتا ہے، جیون اللہ پاک اس کے ساتھ جو اسباب لگے ہوئے ہیں انہی سے نفع پہنچا دیتے ہیں، ان میں اللہ پاک اس کے لیے بھلائی ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کو ناراض کر کے جیون گزارتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے جیون کو مشکلات سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو خطبہ دیا۔ جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو خطبہ کہتے ہیں، بیان فرمایا۔ ان بیان میں ایک بات فرمائی، کئی لوگوں جو اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لے گا، اللہ اس کے معاملے کو اس کی مخلوق کے ساتھ ٹھیک کر دیں گے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو اپنے رب کو راضی کر کے ہوئے جیون جیوے گا، اللہ پاک مخلوق میں بسنے والی ساری شکلوں کے دلوں میں ان کے لیے اچھا پریم بھاؤ ڈال دیں گے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر خدا نہ کرے اگر کسی نے اپنے رب کو ناراض کر دیا تو، اگر اپنے رب کو ناراض کر دیا تو پھر اس کے لیے اچھا جیون مشکل ہو۔ ہم اپنے گھر میں ہماری مخالفت کرنے والے کے لیے اچھے جیون کو پسند نہیں کرتے۔ ہماری بیوی ہماری مخالف ہو جائے، ہماری بیوی، تو کیا آپ اپنے مخالف بیوی کو اپنے گھر میں رکھنے کو پسند کرتے ہو؟ ہمارا بچہ ہمارا مخالف ہو جائے تو کیا آپ اپنے بچے کو اپنی نعمتوں میں سے کوئی چیز دینا پسند کرتے ہو؟ اس کو اپنے ساتھ رکھنا پسند کرتے ہو؟ ہم 500 روپے کی اجرت پر صبح سے شام تک ایک مزدور لاتے ہیں، وہ مزدور ہمارے وہاں کام کرتا ہے۔ اگر وہ 500 روپے میں ہم لائے ہیں، اگر وہ مزدوری پر کام کرنے والا نوکر تھوڑے وقت کے لیے ہماری مرضی کے خلاف حرکتیں کرنے لگے، ہم اس کو رکھیں گے؟ 500 روپے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسا کہیں ایسا وہ کرے،
ہم جیسا کہیں ایسا کریں، اٹھ تو اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ. اگر وہ ایسا کریں تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ہم اس سے راضی نہیں ہوتے. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ نوکر جو 500 روپے میں تو لایا، کیا اس کی آنکھیں تو نے بنائی، اس کے کان تو نے بنائے؟ یہ تیری بیوی، کیا اس کی آنکھ، کان، اس کی ہنسلی پسلی، اس کے ہاتھ پیر، یہ سارے جسم کے ایسے قیمتی اعضاء جو ایک ایک عضو کے علاج کے لیے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. کورونا میں سب نے دیکھ لیا کہ لاکھوں روپے لگ جاتے تھے. کہ سانس رک رہی ہے، وہ سانس روز ہم لے رہے ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا تیرے بیوی کو، تیرے بچوں کو اور اس نوکر کو سانس تو دے رہا ہے، تو ان سے کیوں آشا کرتا ہے؟ کیا تیری بیوی کو تو نے بنایا ہے؟ کیا تیری بیوی کو تو نے بنایا ہے؟ کیا تیرے بچوں کو تو نے بنایا ہے؟ تو ان سے کیوں اس کی آشا کرتا ہے؟ کیوں تو ان سے ایسی اپیکشا کرتا ہے کہ وہ تیرے 100% فرما بردار ہو جائیں؟ ہم نے ان کو نہیں بنایا، مگر ان سے ہمارا رشتہ جڑا ہے، تو ہم یہ آشا کرتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر ہم سے نافرمانی نہ کریں. اور اگر وہ نافرمانی کر دیں تو ہم ان سے سبند توڑ دیتے ہیں. بیوی سے سبند توڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں. 25-50 سال کا نوکر 1-2 بار بے وفائی میں پکڑا جائے اس کو نکال دیتے ہیں. 25 سال کی وفاداری کو ہم بھول جاتے ہیں، 5 منٹ کی بے وفائی پر اس کو نکال دیتے ہیں. تو جس اللہ نے ہم کو اتنی قیمتی جسم دیا، اتنا قیمتی جان دی، وہ ہم سے کچھ نہیں چاہے گا. کہ وہ ہم سے بہت زیادہ کچھ نہیں چاہتا، بہت تھوڑی چیز چاہتا ہے، بہت تھوڑی چیز چاہتا ہے. کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہ وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، تو ہم اس کو رب مان کر جئیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ ہماری مانیتا بنے، اس نے دیا ہے. دنیا میں کوئی غیرت والا آدمی اگر وہ دیکھے کہ میرا بیٹا اب جس باپ کا بیٹا ہے اس کے علاوہ اور کسی سے اپنا نسب جوڑ دے، تو وہ آدمی برداشت نہیں کرتا کہ میری اولاد کیا حرام کی ہے. ہماری بیوی اگر ہم سے محبت کرتی ہے اور ہم اس سے محبت کرتی ہے، ہماری بیوی ہم سے یہ کہہ دے کہ میں تم سے بڑی مجھے محبت ہے آپ سے. بھائی کتنی محبت ہے؟ 99.99% محبت ہے. اب کتنی باقی رہ گئی؟ کہ مجھے تم سے 99.99% پیار ہے. تو 1% کا 100واں بھاگ مجھ سے نہیں ہے تجھے پیار کرنا، وہ پیار مجھے فلاں سے بھی ہے. 1% کا 100واں بھاگ میں تم سے پیار نہیں کرتی، وہ دوسرے سے پیار کرتی ہوں. باغیرت آدمی اس کو برداشت کر لے گا؟ ہم اپنی محبت میں اپنی بیوی کو 1% کا 100واں بھاگ دینے کو تیار نہیں ہے. اور دنیا کا انسان اللہ کے علاوہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس سے مانگے تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ اس لیے سارے نبیوں کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرے. اللہ جیسا ہے ایسا اس کو مانے، اللہ کو مانے، دوسری اللہ کی مانے. اللہ کی مانے. اللہ کی کیا ماننی ہے؟ اللہ نے بہت تھوڑے فرائض ہمارے ذمہ کیے ہیں، بہت تھوڑے فرائض. سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ رکھی، سال میں 1 مرتبہ حج رکھا، زندگی میں 1 بار حج رکھا، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ رکھی، مہینے میں 1 مرتبہ روزے رکھے. نماز 24 گھنٹے میں 5 نماز ہے، ایک نماز میں 15-20 منٹ جاتی ہے، تو 1 گھنٹہ عبادت کا ہمارے سے مانگا. آپ اندازہ کریں کتنا مانگا ہم سے. 5 وقت کی نماز میں، صبح میں، دوپہر میں، شام میں تھوڑی تھوڑی عبادت اللہ نے ہم سے مانگی. باقی رہی مانیتا، کہ مانیتا ہماری اپنے رب سے جڑی رہے، یہ ہم سے مانگا، کہ بہت تھوڑا مانگا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم تو تمہارے لیے آسانیاں رکھی، ہم نے دین میں آسانی ہے. یرید اللہ بکم اليسر، دین اگرا نہیں ہے، کہ بہت تھوڑا ہم نے مانگا تم سے. کہ یہ بندے اپنے ان چیزوں کو پورا کریں اپنے جیون میں، اپنے جیون میں ان چیزوں کو پورا کرتے ہوئے جیے. اللہ کو ہماری ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ فرض کی. اگر روزے فرض کیے، زکوٰۃ فرض کی، حج کے لیے بلایا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسان کو پتہ تو چلے، یہ تھرمومیٹر ہے کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں یا نافرمان ہوں. دنیا میں سب لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا فرما بردار ہوں، وہ تو اس کی سیوا سے پتہ چلے گا کہ فرما بردار ہے کہ نہیں. بیمار ابا ہے، چارپائی پر ہے، ابا بیٹا کہہ رہا ہے ابا مجھے آپ سے بڑا لاڑ پیار ہے.
اب ابا نے کہا بیٹا مجھے ذرا پانی پلا دو، تو کہتا ابا میں محبت بہت کر رہا ہوں، باقی آپ کو پانی پلانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کیا اس محبت کو آپ سچی کہو گے؟ وقت پر جو حکم کیا جا رہا ہے اس کو پورے کرنے پر آدمی کی اطاعت ظاہر ہوتی ہے، بیوی کی اطاعت ظاہر ہوتی ہے، بندوں کی اطاعت ظاہر ہوتی ہے۔ وقت پر کہ کیا کیا جا رہا ہے، ایسے اللہ نے ان احکامات میں انسانوں کے جو نفع رکھے ہیں وہ رکھے ہیں، باقی اس کے ذریعے سے اس کی فرما برداری ظاہر ہوتی ہے۔ آدمی کی فرما برداری کہ نماز کے ذریعے سے، کہ دھندا اللہ نے دیا تھا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس دھندا نہیں ہے، پیسے ہیں دھندا نہیں ہے، اور بہت سوں کے پاس عورت ہے تو پیسے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس کو چاہے دیتے ہیں اور اللہ جس کے پاس سے چاہے لے لیتے ہیں۔ آپ کے اس ضلع میں آپ دیکھنا کتنے لوگ تھے جن کے ماں باپ مالدار تھے، بیٹوں کو اللہ نے غریب کر دیا۔ کتنے وہ ہوں گے کہ جو غریب تھے لیکن ان کے بیٹوں کو اللہ نے مالدار کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کے پاس اللہ چڑھتی لاویں، جس کے لیے پڑھتی لاویں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اس میں بندوں کو پرکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ ہم لوگوں کو پرکھیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، ہم تمہیں پرکھیں گے۔ اچھا پرکھ کر کیا ہوگا؟ پرکھ کر اللہ ہم سے لیں گے نہیں، اللہ ہم سے لیتے نہیں ہیں پرکھ کر، بلکہ اگر اس وفاداری میں وہ پکا نکلا تو اللہ اور انعامات کو بڑھا دیں گے۔ جیسے ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا، ہم نے اس کے اوپر کچھ نچھاور ہو گئے، ہم اس کو کچھ پیسے دے دیے، اب اس کے بعد اس کے تیور نہیں بدلے، اس کی رہنی کرنی ہمارے ساتھ نہیں بدلی، اس کا مزاج نہیں بدلا، تو ابا کا دل اور اس پر نچھاور ہوگا اور نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر کچھ نعمتیں ہم نے اس کو دی، 50,000 لاکھ روپے دے دیے اور اس کا رہنی کرنی بدل گئی، ٹون بدل گیا، اس کا ہمارے ساتھ کا برتاؤ بدل گیا، تو کیا باپ آگے کے پیسے دینے کی ہمت کرتا ہے اس کو؟ بلکہ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دیا ہے وہ واپس کیسے لے لیا جائے، جو دیا ہے وہ بھی واپس کیسے لے لیا جائے۔ ایسے جب اللہ کی ان نعمتوں میں بندوں سے اطاعت ظاہر ہوتی ہے، فرما برداریاں ظاہر ہوتی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، برکتوں کے دروازے، کہ اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، کہ یہ ان نعمتوں میں یہ ہمارا باغی نہیں بنا ہے، کہ اللہ پاک یہ انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ نبی نے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ اب دنیا میں نبی نہیں ہے، اس لیے نبیوں والی محنت کے نبی نے ہم سے پردہ فرما لیا ہے، اس لیے نبی والی محنت کے ذریعے سے دوبارہ انسانوں سے وہ ہمدردی کی باتیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اس دنیا میں یہ باتیں ہمیں کوئی نہیں سمجھائے گا۔ ہمارے گھروں میں یہ باتیں نہیں ہیں، ہمارے محلوں میں یہ باتیں نہیں ہیں، ہماری گلیوں میں، ہمارے بازاروں میں یہ باتیں نہیں ہیں، ہمیں کون سمجھائے گا؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے دین میں ہمدردی ہے، سارے لوگوں کے لیے ہمدردی ہے، اس لیے لوگوں کو جمع کر کے، جیسے نبی لوگوں کو جمع کرتے تھے ایسے جمع کر کے کہا جاتا ہے، کئی لوگوں ہم آپ سے چائے کا گلاس پر سوال نہیں کرتے، ہم آپ سے پانی نہیں مانگتے، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگتے، یہ سارا انتظام کیا، کھانے کے لیے یہاں ٹکٹ رکھی ہے، وہ تبلیغ والوں کے لیے نہیں رکھی ہے، آپ کے پیٹ کے لیے رکھی ہے۔ تبلیغ والے آپ کے لیے کچھ نہیں مانگتے، چلو اتنا پنڈال باندھا، ایسا مانگا کہ ایک رات گزارنے کے یہاں 200 روپے لگیں گے، اتنی زمین ہم نے ہموار کی، ہم نے یہاں رولر چلایا، ہم نے یہاں یہ کیا، اتنا خرچہ ہمارا ہوا ہے، ہر آنے والا اتنا پیسہ دے دے گا؟ کہا نہیں۔ میں نے یہاں کر پوچھا کہ بھائی کس نے سارا کام کیا؟ کہا ہم نے کیا، ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا، یہ سارا ایمان والوں کی ہمدردی میں یہ گاؤں والوں نے کیا، 1 مہینے سے لگے ہوئے تھے، ہاتھ پیر لگا رہے تھے، وہ سب کام کرنے والے، اپنے گھر کے لاڈلے، سب اپنے گھر کے شہزادے، اور ماشاءاللہ سب نے یہ مل کر کیا ہماری اور آپ کی ہمدردی میں، کہ ہمارے بھائی آنے والے ہیں، کلمے والا بھائی آنے والا ہے، اللہ نے ہمیں بھائی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے۔ ہم برادریاں نہیں ہیں، ہم قومیں نہیں ہیں، ہم خاندان نہیں ہیں، یہ ہماری برادریاں، ہماری قوم اور ہماری خاندان ہماری اوڑکھان کے لیے، کہ یہ فلاں برادری، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں کمیونٹی، کہ یہ اوڑکھان کے لیے، ہماری کسی کے پیشانی پر نہیں لکھا کہ یہ فلاں برادری ہے، یہ فلاں برادری، اور یہ اونچا ہے، یہ نیچا ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ نہیں لکھا۔ لیکن ایک بات ضرور لکھی ہے کہ ہم کلمے والے ہیں، اور کلمے والے کو، ایمان والے کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔
اور ایک دوسرے کا خیرخواہ بنایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کہ یہ خیرخواہی کی محنت میں یہ ہر سال یہ پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں ایک ایمان والے کو بلا کر وہ زندگی سمجھائی جائے جس زندگی کے ذریعے سے اس کا جینا اچھا ہو جاتا ہے۔ آج پوری دنیا دکھ میں ہے، پوری دنیا، جہاں سے سورج اگتا ہے وہاں بھی اور جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی، پوری دنیا دکھ میں ہے۔ محلوں میں چلو پھرو، بعض لوگ اپنا دکھ بیان کر دیتے ہیں، بعض لوگ اپنا دکھ بیان نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ملو تو ضرور دکھ میں ہیں۔ ایسا نہ سمجھو کہ بڑے بڑے بنگلے والے دکھ میں نہیں ہیں، بڑے بڑے بنگلے والے بڑے دکھوں میں ہیں۔ ہاں، یہ بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دکھ میں نہیں ہیں، وہ سب سے بڑے دکھ میں ہیں۔ خودکشی کرنے کا ریشو ہمارے ملکوں سے زیادہ ان ملکوں میں زیادہ ہے جہاں لوگ بڑے مالدار ہیں، بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں۔ ارے بھائی، فقیر کو 100 روپے کا مسئلہ ہے، لاکھوں پتی کو لاکھوں کا مسئلہ ہے، اور کروڑوں والوں کو کروڑوں کا مسئلہ ہے۔ وہ بیان نہیں کر سکتا اور اپنی پرسنالٹی کو گھٹا بھی نہیں سکتا۔ اپنی جو شان اس نے بنائی ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے کہیں سے بھی کچھ بھی کرتا ہے۔ تو ہم اس سے متاثر نہ ہوں کہ وہ دکھ میں نہیں ہے، کہ سب دکھ میں ہیں، کہ اس سارے دکھوں کا حل ہمارے نبی نے سمجھایا ہے۔ یہ انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھایا تھا۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے سفیان، میں جو بات تم کو سمجھا رہا ہوں نا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی باتیں سمجھاتے ہیں وہ تو مرنے کے بعد کی ہے، قبر کی ہے اور اس کے بعد کی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی چوکھوٹ کی اور فرمایا یہ باتیں خالی وہاں کے لیے نہیں ہیں، میں جو باتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ باتیں وہ ہے، اگر وہ بات سمجھ لی گئی تو اس سے سب سے پہلے تمہاری دنیاوی زندگی خوشحال ہوگی، اور اس کے بعد مرنا ہے، موت یقینی ہے، اور موت بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، اور موت اچانک آ جائے گی۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارا واؤچر کب پھٹ جائے گا۔ ہر سال اللہ پاک 15 شعبان میں اس سال کس کی روح قبض کرنی ہے، ان کے نام فرشتوں کو دے دیتے ہیں، ان کی اس سال روح قبض کرنی ہے۔ گئی 15 شعبان میں اب تک پتہ نہیں کتنوں کی روحیں اسرائیل لے چکے، اٹھا چکے ہیں۔ ابھی 15 شعبان کو آنے میں 2-2.5 مہینے باقی ہے، 2-2.5 مہینے باقی ہے۔ پتہ نہیں اس میں سے کتنوں کی روحوں کا نام ان کے پاس لسٹ میں پہنچ چکا ہے۔ ہم لوگ ابھی یہاں زندہ بیٹھے ہیں اور ہم خوش ہیں کہ میرا جیون بہت اچھا ہے، میں خوشحال ہوں اور مجھے ابھی بہت اچھا جیون ملے گا۔ کہ نہیں، یہ بات دھوکہ ہے، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں۔ ہم کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کو دھوکہ دینے والی دنیا دھوکہ نہ دے دے۔ یہ دھوکہ ہے کہ آدمی آشاؤں پر جیتا ہے، آشاؤں پر، کہ میرا ایک جیون ابھی بہت تو آشاؤں پر وہ کیا کرتا ہے کہ آشاؤں پر وہ تیاری نہیں کر پاتا، کبھی اور چانس مجھے ملنے والا ہے، حالانکہ اس کا نام اللہ نے فرشتے کو دے دیا ہے کہ 15 شعبان آنے سے پہلے اس سال میں اس کو اٹھا لینا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو فرشتے دیکھ کر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کا نام تو اللہ نے اس سال روح جس کی قبض کی جائے گی اس میں لکھ دیا ہے، اور وہ بنگلہ بنا رہا ہے، اور وہ بہت اچھا پلان بنا رہا ہے، کاہے کا فیکٹری کا، کاہے کا جی فلاں فارم کا اور فلاں کا اور فلاں کا پلان بنا رہا ہے، اور اس کا نام اللہ نے اس سال کے مردوں میں فرشتوں کو دے دیا ہے۔ اس کو نہیں پتا، وہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، خوشی خوشی ہے، لیکن اس سال اس کو مر جانا ہے، اسے نہیں پتا ہے۔ اور اگر مان لو اس سال اس کا نام نہیں آیا تو اچانک آ جائے گا، آج نہیں تو کل، اور آخر میں بہت اگر اس کو جیون ملا تو کتنا ملے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی، بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو اس سے آگے جائیں گے، 60 اور 70 کے بیچ میں ہوگی، کم لوگ ہوں گے کہ جو اس سے آگے جائیں گے۔ آپ اپنے محلے میں سروے کرنا، آپ اپنی مسجدوں میں سروے کرنا کہ 70 سے اوپر والے آپ کی مسجد میں کتنے ہیں۔ انگلیوں پر گنے جائیں گے اتنے ملیں گے، 70 سے اوپر انگلیوں پر گنے جائیں گے پورے فڑیے میں، پورے محلے میں 70 سے اوپر جانے والے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں رکھی گئی، اور اس سے اوپر جانے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ تو میں اپنا اندازہ کر لوں کہ اگر میری مقدر میں میرا 60-70 سال کا جیون بھی ہے، میں اس میں سے کتنا واپر چکا ہوں۔
میں مثال کے طور پر اپنی بات کروں، میری 45 سال کی عمر ہو گئی اور 60 سال جیون ہے، تو میرے پاس 15 سال بچے ہیں. کل کائنات میری 15 سال ہے. اور اگر کوئی 50 سال کا ہو گیا تو اس کے پاس 10 سال بچے ہیں، اور کوئی 55 کا ہو گیا تو اس کے پاس 5 بچے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے مر ہی جانا ہے، مرے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اور ایسی قبر میں جانا ہے جو قبر خطرناک گھاٹی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اور ایک جگہ فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. روزانہ قبر اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں. سوچو کیا مطلب اس کا. ہم اپنے بنگلے میں ہیں، اکیلے ہیں، ہم اکیلے رہنے کی ہمت نہیں کرتے، وحشت ہوتی ہے. کیوں اکیلا ہوں؟ بنگلہ ہے، پورا فڑیا ہے، اکیلے گھر میں رہ نہیں پاتے. قبر چھوٹی سی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ، کروٹ نہیں لے سکیں گے. ایسی قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں. اعلان کرتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں، اندھیرے کا گھر. اس کو سوچیں ہر آدمی. میرے کمرے میں سویا ہوا ہوں اور میرے گھر میں کوئی نہ ہو، لائٹ ہو اور ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. رات کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، مغرب اور عشاء کے بعد اندھیرے میں اگر بجلی چلی جائے اور میرے گھر میں اس زمانے کی جو لائٹیں ہیں وہ نہ ہو تو کیا میرا جگر ہوتا ہے میں اپنے گھر میں ٹھہروں؟ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں. قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. ہم جس بستر پر سوئے ہوں 2-4 چوہے آ جائیں ہم سو سکیں گے؟ ہم غسل کے لیے بیٹھے ہوں 2-4 کساریاں آ جائے ہم غسل کر سکیں گے؟ ہم جس غسل خانے میں بیٹھے ہوں 2-4 چھپکلی اس کے چھت پر آ جائے، ہم پر نہیں اوپر آ جائے، تو کیا ہم غسل سکون سے کر سکیں گے؟ ہم استنجے کے لیے بیٹھے ہوں، استنجے کے لیے ٹوائلٹ میں، اور ایک چوہا آ جائے، ایک چوہا کوئی ہاتھی جیسی مخلوق ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو پیر میں دبا دو مر جائے گا، چمبو مارو گے وہ مر جائے گا. لیکن ہم اس چوہے سے بھی ہم تو گھبرا جاتے ہیں. وہ قبر روزانہ کہتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. آپ سب بیٹھے ہوئے ہو، اگر کسی کے یہاں اندر گریبان میں ایک کیڑا گر جائے، ایک چھوٹا سا کیڑا، چھوٹا سا کیڑا ہمارے اندر چلا جائے، وہ کیڑا کیا یوں کرو تو وہ مر جائے، یوں مسلو تو وہ مر جائے، لیکن اگر وہ اندر چلا گیا کپڑے کے اندر تو کیا آپ کو چین آئے گا؟ ایک کیڑے سے ہم کو چین نہیں آ پاتا. ہمارے سچے نبی نے فرمایا قبر روزانہ اعلان کرتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. اس قبر میں ہمیں اور آپ کو جانا ہے، اس قبر میں. اور اصل زندگی ہماری وہی ہے. ہمارا یہ جیون جینے کے لیے نہیں ہے، ہم یہاں مرنے والے ہیں. ہمارا اصل جیون مرنے کے بعد ہے، وہ ہمارا اچھا ہو جائے. جب تک جیے ہماری دنیاوی زندگی اچھی ہو جائے، اور جب مرے تو ہمارا مرنا اچھا ہو جائے. اس کی ہمدردی ہمارے نبی لے کر آئے تھے. اب وہ نبی پردہ فرما گئے تو اس مبارک محنت کے ذریعے سے وہ ہمدردی کی جا رہی ہے. کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں ہے، نہ چائے کا نہ پانی کا، بلکہ ہر ایک کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بھائی اس قبر کی طرف ہم روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہم روزانہ اپنے موت کے قریب جا رہے ہیں، اپنے گھر سے دور ہو رہے ہیں. آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بڑا ہو رہا ہوں، بڑا نہیں ہو رہا. ہر آدمی روزانہ اپنے موت کو سوچے کہ میں رات کو سوتا ہوں، گارنٹی نہیں ہے میں صبح اٹھ پاؤں. اسی لیے جب صبح اٹھتے ہیں نا تو جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے اٹھایا، میں نہیں اٹھ سکتا تھا تو نے اٹھایا. یہ کورونا میں بہت سارے چلے گئے، میں نہیں بچا ہوں، میرے رب نے بچایا ہے. میں جا سکتا تھا، میرے رب نے بچا لیا. ان چیزوں کا دھیان کہ میں یہ سوچوں کہ اگر آج میری موت آ گئی یا اس مہینے میں میری موت آ جائے تو کیا میرے پاس ایسا بیلنس یا ایسی تیاری ہے کہ میری قبر میرے لیے کیڑے مکوڑے نہ بنے، میری قبر میرے لیے اندھیرا نہ رہے، میری قبر میرے لیے تنہائی کی جگہ نہ رہے. کتابوں میں آتا ہے کہ سب کے لیے کہ قبر ایسی نہیں بنے گی. بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جب وہ قبر میں دفنائے جائیں گے تو ان کے ایک طرف خوبصورت شکل کی ایک شکل ہوگی، دوسری طرف دوسری، تیسری طرف تیسری، چوتھی طرف چوتھی شکل ہوگی. جب فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے، فرشتے کہیں گے ہٹو ہمیں ان سے بات کرنی ہے، حساب کتاب کرنا ہے، تو وہ کہیں گے ہم ان سے نہیں ہٹیں گے. کیوں نہیں ہٹو گے؟ کہ ہم فلاں ہیں، میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں. ایک طرف کھڑا ہوگا نماز، ایک طرف روزے، ایک طرف فلاں، ایک طرف فلاں.
اور اس کے نیکیاں کھڑی ہو جائے گی انسانوں کی شکل میں. فرشتے آ کر کہیں گے کہ ہاں جاؤ تم ہمیں حساب کتاب کرنا ہے. وہ کہیں گے کہ تمہیں حساب کتاب کرنا ہو کر لو، ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے. پھر جب ان کا حساب کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اب تم یہاں آرام سے رہو، تمہیں کوئی تنگی نہیں. اور جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی. وہ مزے کرے گا کہ بعض خوش قسمت لوگ وہ بھی ہوں گے. کسی کو ہمیں کوئی نہیں، میں اپنے لیے سوچوں میں کیسا جی رہا ہوں، میں کیسا جی رہا ہوں، میرے قبر میں جانے کے بعد میرا جیون کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ہر آدمی اس کی فکر کر لے. کتنے بڑے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے آدمی ہیں. اللہ نے ان کی خوشخبری دنیا میں سنائی کہ جنت میں جائیں گے. عثمان غنی جنت میں، وہ جب قبرستان جاتے تھے تو قبر کو دیکھ کر روتے تھے. اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی. کیوں؟ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. تو اس کو اتنا بڑا آدمی اس قبر سے رو رہا ہے. وہ قبر کو سمجھا ہوا تھا. ایک آدمی دنیا میں کوئی قصور کرتا ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یہ قلم لگے گی، یہ قلم لگے گی. وہ قلم کو جاننے والا ٹینشن میں آتا ہے کہ اس قلم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس قلم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس قلم کے ساتھ کتنے سال کی جیل ہے. تو ٹینشن میں رہتا ہے. وہ جانتے تھے قبر کیا چیز ہے، آسان چیز نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے قبر میں کیا ہوتا ہے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں کہ یہ ان باتوں میں ہم الجھ نہ جائیں. اس کی ہمدردی کی باتیں ہمارے نبی لے کر آئے کہ اگر جیون اچھا نہیں گزرا تو زندگی کی چکیں دنیا میں بھی دکھی کرے گی اور موت کے بعد اس سے زیادہ دکھی کر دی. موت کے بعد اس کا دکھ ختم نہیں ہو جائے گا. حضرت شیخ نے فضل صدقات میں واقعہ لکھا ہے. ایک قافلہ حج میں جا رہا تھا. زندگی کی بھولوں کا دکھ موت کے بعد کیسا ہوتا ہے. واقعہ لکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے حج میں قافلہ جا رہا ہے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، اس میں سے اژدہا نکلا. جب اژدہا نکلا تو لوگ گھبرا گئے، یہ کیا بات ہو گئی. تو دوسری قبر کھودی، تو دوسری قبر میں سے بھی اژدہا. پھر تیسری کھودی، تیسرے میں بھی اژدہا، چوتھی کھودی. تو وہ پریشان ہو گئے. اس زمانے میں غالباً عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن مسعود تھے. ان سے فرمایا کہ یہ ہمارا آدمی، اس کا انتقال ہو گیا اور قبریں کھود رہے ہیں اور اس میں سے اژدہا نکل رہا ہے، ہم کیا کریں. تو فرمایا کہ تم اگر پوری دنیا کو بھی کھود ڈالو گے تو وہاں اس کے لیے یہی نکلنا ہے. اس کو اسی کے ساتھ دفن کر دو. اس کو دفن کیا. گھر آنے کے بعد لوگوں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وہ کیا کرتا تھا. تو کہا کہ یہ گیہوں کا بیپاری تھا، گیہوں کے بیچنے کے ساتھ بھوسی بیچتا تھا. یہ اس کی سزا ہے، ابھی تو دفن نہیں ہوا ہے کہ یہ مرنے کے بعد یہ دکھ دور نہیں ہوتا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے تھے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو آسمان سے پرچہ آیا. وہ راجہ تھے، راجہ کہ ہم ان سے راضی ہیں، ایسا پرچہ آیا. ان کے ایک سالے تھے، بہت بڑے بزرگ سالے تھے. وہ روزانہ تہجد میں 10 پارے تلاوت کرتے تھے. 10 پارے تلاوت کرتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو وہ جنازے میں رکھے گئے تو جنازے میں یوں ہلنے لگے. تو ان کے بچے کہنے لگے اپنے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، اپنے ماموں سے کہنے لگے کہ میرے ابا ابھی قبر میں، میرے ابا انتقال نہیں ہوا، زندہ ہے. تو کہنے لگے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ابا زندہ اس لیے ہل رہا ہے کہ یہ زندہ نہیں ہے، اس کو قبر میں دفن ہونے سے پہلے ہی اللہ کا عذاب آ پہنچا. 10 پارے روزانہ تہجد میں پڑھنے والا آدمی تھا. کہ اس کا کیا قصور تھا، اتنا بڑا بزرگ آدمی، اس کا کیا قصور تھا کہ اس نے اپنے راج پاٹ کو بنانے کے لیے لوگوں پر ظلم کیا تھا، ملک بڑھانے کے لیے لوگوں پر ظلم کیا تھا. اگر آدمی صحیح زندگی جیا ہوا نہیں ہوتا تو وہ ڈگلے نے پگلے لوگوں پر ظلم کر دیتا ہے. اور اس کی شروعات اپنے گھر کے لوگوں سے کرتا ہے. اپنے سگے بھائی پر ظلم کرتا ہے، سگی بہن پر ظلم کرتا ہے، سگے چاچا پر ظلم کرتا ہے، سگی پھوپھی پر ظلم کرتا ہے. اوروں پر ظلم سے یہ ان رشتہ داروں پر ظلم اور خطرناک ہے اور بھاری ہے. جیسے رشتہ داروں کے ساتھ احسان بڑا کام ہے، ایسے ان کے ساتھ ظلم اور اوروں کے ساتھ ظلم سے بڑا جرم ہے. اکثر آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے جو ظلم کے شروعات ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اسے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں یہ کر رہا ہوں. 10 پارے پڑھنے والا تہجد میں وہ اگر ظلم سے کوئی کام کرے وہ نہیں بخشا جاتا.
تو ہمارا جیسا اور آپ جیسا آدمی اگر اس کی زندگی میں ظلم داخل ہو گیا تو وہ کیسے بخشا جائے گا؟ کہ ان چیزوں کا ہمیں احساس ہو جائے، ہم اس خبر کو جاننے والے بنیں، اس خبر کو سمجھنے والے بنیں، اس اچھے کو اچھا سمجھنے لگیں اور اپنی آخرت کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں۔ وہ اس فکر کی یاد دلانے کا نام یہ تبلیغ ہے۔ ہم تبلیغ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چلے میں جانا، 4 مہینے میں جانا، کہ یہ چلے 4 مہینے میں آدمی کے احساس پیدا کروانے کے لیے، کیونکہ یہ جو احساس پیدا ہوتا ہے وہ آدمی کے اندر کے ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی کا ایمان کمزور پڑ جائے وہ بڑے بڑے پاپ کرتا ہے، اسے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ لقمان حکیم نے کہا بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہو جائے گا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور۔ کیا یقین کا مطلب؟ اگر میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، اور اگر میرے سے ایسا ہوا تو ایسا ہوگا۔ یہ یقین، اس کو یقین کہتے ہیں۔ اور یہ میلہ ہو جاتا، ہم سب مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن اس اسلام کو بنانا پڑتا ہے، یہ یقین کو، ایمان کو بنانا پڑتا ہے، اندر اس شکتی کو بنانا پڑتا ہے۔ ورنہ ایک آدمی مسلمان ہے اور چوری بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی ہے زنا بھی کر رہا ہے، مسلمان بھی ہے اور لوگوں کے مال بھی کھا رہا ہے، مسلمان بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان بھی ہے غیبت بھی کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تم ایسا اسلام ہمارے پاس لے کر مت آنا، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، تم مسلمان بھی اور ایسے گند کرتے ہو۔ یہ گند کون نہیں کرے گا، یہ گندگی کون نہیں کرے گا کہ جو اس کے انجام سے واقف ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر دنیا میں ایک آدمی سے زنا کا عمل ہو رہا ہے، اب وہ یہ سوچے کہ بھائی میں بے حیائی کا عمل کرتا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ سمجھاتے تھے دنیا میں اس کی کیا سزا ہوگی، کہ دنیا میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ اگر اس نے ایک گند کیا ہے، کسی کے ماں بہو بیٹی پر غلط نگاہ ڈالی ہے، تو یہ جیسے کسی کی ماں بہو بیٹی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میری ماں بہو بیٹی پر کوئی ہاتھ مارے، ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا، جیسے ہم کو اچھا نہیں لگتا وہ بیٹی کسی کی ہے لیکن بندی اللہ کی ہے، وہ چیز اللہ کو بھی اچھی نہیں لگی ہے۔ جب اللہ کو اچھی نہیں لگی ہے تو اللہ اس سے بڑھتا جواب لیں گے۔ دنیا میں اللہ کیسے بڑھتا جواب لیں گے؟ کہ اللہ بڑھتا جواب ایسے لیں گے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک اس گھر کی جس نے کسی کی ماں بہو بیٹی کی عزت پر ہاتھ مارا ہے، اللہ پاک اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کا بڑھتا جواب اس کے گھر کی عورتوں سے لے گا، کہ اسی گناہ میں اس کی بہن کو مبتلا اللہ کر دیں گے۔ اگر اس کی بہن مبتلا نہیں ہوئی تو اللہ پاک اس کی بیٹی کو بڑے ہونے دو، اس کی بیٹی کو مبتلا کریں گے۔ اگر بیٹی مبتلا نہیں ہوئی تو اللہ پاک اس کی ماں کو مبتلا کر دیں گے یا اس کے بیوی کو مبتلا کریں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ بھائی بہت ساروں نے یہ حرکتیں کی لیکن ان کی ماں بہو بیٹیاں تو اس میں مبتلا نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ دھوکہ ہے۔ جیسے مرد نے گندگی کی تو عورتوں کو نہیں پتہ چلا، جب وہ کرے گی مردوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ یہ دنیا کی سزا، آخرت میں کیا سزا ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے ان کی شرمگاہوں سے آگ نکلتی ہوگی، آگ نکلتی ہوگی، سب کے سامنے لوگ کہیں گے یہ زانی کا مجمع آ رہا ہے، یہ زانی آ رہے ہیں، یہ زانی آ رہے ہیں، یہ زنا کرنے والا مجمع آ رہا ہے، سب کے سامنے اللہ اس کو ذلیل کریں گے۔ جب یہ انجام سوچے گا وہ آدمی ڈرے گا کہ میرا اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ وہ شکتی اندر پیدا کرنی ہے جو ہمیں اچھے کو اچھا دکھا دے، برے کو برا دکھا دے۔ آدمی معلومات سے عمل نہیں کرتا، آدمی معلومات سے گناہوں سے نہیں بچتا، آدمی کو جو بچانے والی چیز ہے وہ اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ساری شکلوں میں ایک ایک آدمی کو اتنا یہ سمجھایا تھا کہ بادشاہ کرسی پر بیٹھ کر بھی اپنے انجام سے ڈرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ کی کرسی پر بیٹھنے کے زمانے میں ایک آدمی نے آ کر کہا کہ عمر فاروق میرا یہ کام ہے ذرا یہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو تم آتے نہیں ہو، اور جب میں اپنے کام میں لگ جاتا ہوں تو تم اس کے بعد آ کر پریشان کرو، یوں کر کے ایک کوڑا مار دیا۔ وہ تو چلا گیا، ایک دم یہ ہل گئے کہ میرے پاس وہ آیا تھا، میں نے اس کو کوڑا مار دیا، وہ تو چلا گیا لیکن میرا کیا ہوگا؟ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، جانتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، کہ ان چیزوں سے وہ آدمی غافل رہے گا جو اس کے انجام سے ناخبر ہو کہ میرا کیا ہونے والا ہے۔ اس دنیا میں جو کرے گا وہ سب چیزیں نوند کی جاتی ہے، ہمارے فرشتے اس کو نوند کرتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے فرمائی اللہ نے کہ ان میں سے جو اچھائیاں کرتے ہیں ان کو ان کے اچھائیوں کا بدلہ ملے گا، اور جو غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنے غلطیوں کو بھگتنے کی پوری بھرپور تیاری کر کے رکھے۔
اللہ انصاف والا ہے، اللہ پاک انصاف والا ہے، اللہ عدل والے ہیں، اللہ اس دنیا میں انصاف کرتے ہیں۔ اللہ پاک کفر کو پسند کر لیتے ہیں، کوئی آدمی زمین پر دھرتی پر کفر کرے، مگر اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بے ایمان غیر ایمان والے پر بھی ظلم کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ بھی دلواتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ بھی دلواتے ہیں۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم آدمی کی حرکتیں ظلم ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنی غلطیوں کی تیاری کر کے رکھے۔ آدمی کے ساتھ حادثات پیش آتے ہیں، میرا ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، آدمی یہ سوچتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا۔ اللہ اس کا قرآن میں جواب دیتے ہیں، اللہ قرآن میں جواب دیتے ہیں، لوگوں سے بات کہو کہ تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، تمہارا اللہ ظالم نہیں ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو جواب میں کہو کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اگر تمہارے سنجوگ خراب ہو رہے ہیں تو یاد رکھو تمہارے رب نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارے اللہ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ تو پھر کہ تم نے کچھ غلط حرکتیں کر رکھی ہے، اس حرکتوں کی پاداش میں تم کو یہ سزا دی جائے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ابھی کوئی غلطی کروں اور ابھی سزا مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہنسی ہنسی نے کریلا پاپ، رڑی رڑی نے بھگوا پڑشے، جو چکیں ہوتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، جو چکیں ہوتی ہے۔ وہ جو فرعون تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اتنا بڑا گناہ کسی نے آج تک نہیں کیا، شیطان نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کہ اتنا خطرناک اس نے دعویٰ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پریشان بھی کیا اور اللہ کا مقابلہ اپنی خدائی سے کیا کہ میں بھی خدا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رجوعات کی کہ اللہ یہ بہت ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ مجھے بہت حیران کرتا ہے، تو اس کو ذرا دیکھ لے۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے آیت اتاری، اجیبت دعوتکما فاستقیما، تم نے جو رجوعات کی ہے کہ تم کو حیران کر رہا ہے، تم اپنے کام میں لگے رہو، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ پھر اللہ نے اس کو اور ڈھیل دی اور ڈھیل دی اور ڈھیل دی، اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا اور سرپھری باتیں کرنے لگا۔ جب وہ اچھے شباب پر اور اچھی بلندی پر پہنچا، پھر اللہ نے اس کے پر پنجہ مارا اور ایک دم اس کو دبوچ لیا، اس کے سارے خاندان کے ساتھ اور اس کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اللہ نے اس کو ڈھسا دیا۔ کیا ہوا کہ اللہ اس کو لوگوں کے لیے عبرت بنانا چاہتے تھے، دیکھو کہاں سے ہم نے اس کو کہاں پہنچایا۔ اللہ نے 40 سال اس کو ڈھیل دی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان آج کچھ کرے اور آج کے آج اس کو بدلہ مل جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ یہ ساری باتیں ہم کو نبیوں نے سمجھائی ہے کہ اللہ نبیوں کی محنت میں انسانوں کی ہمدردی چاہی جاتی ہے۔ کئی لوگوں جس دھرتی پر جی رہے وہ دھرتی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس دھرتی پر اس کو راضی رکھ کر جیو گے تو اچھا جی سکو گے، اور اگر اس کو ناراض کیا تو اس دھرتی پر کوئی اچھا جی نہیں سکے گا۔ تو اس دھرتی پر اپنے کام کاج میں اپنے اللہ کو داخل کر دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سنیاسی بن جائے، سنیاسی بننا ہمارے دین میں منع ہے، سنیاسی بننا ہمارے دین میں منع ہے۔ اللہ نے یہ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس میں ویپاری بننا پڑے گا، اس میں مزدوری کا موقع ملے مزدوری کرنی پڑے گی، اور اگر اللہ پاک کسی کو راج پاٹ دے تو وہ راجہ بن جائے گا، کوئی وعدہ نہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس دھرتی پر راجہ بھی بنے ہیں، اس دھرتی پر بڑے بڑے ویپاری بنے ہیں، اور اس دھرتی پر وہ کاشتکار بنے اور بہت بڑا راج پاٹ کیا۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان کا راج پاٹ 3 کھنڈ پر تھا۔ کتنے کھنڈ پر بولو؟ 3 کھنڈ پر تھا۔ ایک کھنڈ کتنا ہوتا ہے کہ ایک کھنڈ میں 50 دیش ہوتے ہیں، 50 دیش۔ ہمارا یہ ایشیا کھنڈ ہے، اس میں کتنے دیش ہیں کہ اوپر نیچے آسٹریلیا سے شروع کرو، آسٹریلیا سے اوپر آتے آتے آؤ ملیشیا، انڈونیشیا۔ ملیشیا ہندوستان سے بڑا دیش ہے، انڈونیشیا ہندوستان سے بڑا زمین کا علاقہ ہے کہ انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ، پھر اس کے بعد ویتنام، اس کے بعد یہ اوپر کا چائنا، اور اس کے اوپر منگولیا، اور یہ ہندوستان، افغانستان، پاکستان، سیلون، برما، بھوٹان، نیپال، اوپر جتنے ترکمانستان، ازبکستان، اور اوپر چلے جاؤ ترکی تک ایشیا ہے، وہ سارا ایک کھنڈ میں ہے۔ حضرات صحابہ کو اللہ نے 3 کھنڈ کا راج پاٹ دیا، 3 کھنڈ کا۔ تو دنیا چھوڑنے کا اگر دنیا میں مشغول ہونا برا ہوتا تو ان کو راج پاٹ میں مشغول نہ کرتے۔ راج پاٹ بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم دنیا نہیں چھوڑیں گے، ہم کو رہنا اسی میں ہے۔
اگر اللہ وزیر بنائے وزیر بنیں گے، صحابہ کے بڑے بڑے وزیر تھے، اور ویپاری بنائے تو ہم ویپار بنیں گے، زوردار ویپاری، تو پھر کریں گے کیا؟ کہ اس میں ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے جئیں گے، اس میں ہم سے اللہ ناراض نہ ہو، ہم اس کا دین سیکھیں گے، کہ ویپاری کا دین ویپاری سیکھے، مزدور کا دین مزدور سیکھے، راجہ کا دین راجہ سیکھے، تو پھر وہ راجہ جنتی، وہ ویپاری جنتی، وہ مزدور جنتی۔ راجہ کا دین کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا راجہ کا دین یہ ہے کہ وہ انصاف کرے۔ جو انصاف کرنے والا راجہ ہوگا اس کی جگہ کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے رکھیں گے۔ عرش کے نیچے صرف 7 لوگوں کو اللہ جگہ دیں گے، اس میں ایک انصاف کرنے والا راجہ ہوگا۔ اگر دنیا میں مشغول ہونا برا ہوتا تو یہ راجہ کی جگہ عرش کے نیچے نہ ہوتی۔ بس یہ راجہ کو یہ بات کہی گئی کہ تو اپنے نشے میں، اپنی بادشاہی کے نشے میں ظلم کسی پر نہ کر، انصاف کی بات کر۔ اگر کوئی ویپاری ہے تو ویپاری کا کیا دین ہے؟ کہ وہ سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین، اگر وہ سچا ہے کہ اپنی ہر چیز میں سچا، کہیں 2 نمبری کوئی نہیں، اور امانت دار ہے، تو اس کا درجہ کہ وہ مرے اتنی دیر ہے، اس کا درجہ نبیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ جنت میں کریں گے۔ کہ ہمارا تو تاجر دنیا میں بھی خوشحالی کے ساتھ اور مرے تو خوشحال۔ تو تاجر اپنا دین سیکھے، مزدور اپنا دین سیکھے، کہ مزدور سچائی کے ساتھ مزدوری کرے، کہ مزدور اپنی مزدوری سیکھے، اپنا دین سیکھے، تاجر اپنا دین سیکھے، بادشاہ اپنا دین سیکھے، پڑوسی کا دین سیکھے۔ کہ پڑوسی کا دین کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی، اس کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ اس کو وہ تکلیف نہ دے۔ ہاں، اگر اس کو وہ تکلیف دیتا ہے تو وہ کتنا بڑا بزرگ ہے، وہ اس کے پڑوسی کے لیے خطرے کی چیز ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام خالی بات فرما دے وہی اتنی بڑی بات ہے، اور حضور 3 مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ ہل گئے، قیل من یا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کس کے لیے 3 قسمیں کھا رہے ہیں؟ وہ مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ قسم کھا رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اگر کوئی 2 پڑوسی پڑوس میں رہتے ہیں اور ایک پڑوسی سے دوسرا پڑوسی گھبرایا ہوا ہے کہ یہ میرا جو پڑوسی ہے وہ میرے سنجوگ کبھی بھی خراب کر سکتا ہے، مجھے کبھی بھی تکلیف دے سکتا ہے، ابھی تکلیف دی نہیں ہے، اس کو تکلیف پہنچی نہیں ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہیں ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جس سے وہ گھبرا رہا ہے، کہ اپنے پڑوسی کو ہمیشہ خوف زدہ رکھتا ہے۔ اب وہ چاہے پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ کہ پڑوسی پڑوسیوں کا دین سیکھے، بیٹا باپ کا دین سیکھے، باپ بیٹے کا دین سیکھے، اس میں اللہ راضی ہوں گے اور انسانوں کو راحت پہنچے گی۔ بیٹے نے اگر باپ کا دین سیکھ لیا، اس بیٹے سے باپ کو راحت پہنچے گی۔ اس کو اگر ساری چیزیں دے دی اور بیٹے کا دین نہیں دیا تو اس سے راحت نہیں پہنچے گی۔ میاں بیوی ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اگر بیوی نے شوہر کا دین سیکھ لیا تو بیوی سے شوہر کو راحت پہنچے گی، اور شوہر نے دین سیکھ لیا تو شوہر سے بیوی کو راحت پہنچے گی۔ ہاں، کہ راحت پہنچانے والی دین جو چیزیں ہیں وہ اللہ جانتے ہیں کیا چیزیں ہیں۔ اللہ نے انہی چیزوں کو دین بنا دیا ہے۔ جن چیزوں میں انسانوں کا نفع ہے اللہ نے ان چیزوں کو دین بنا کر انسانوں کو دیا ہے۔ بھائی ہم سب بیٹھے ہیں، اس میں بہت سارے باپ ہوں گے، ہم سب بیٹھے ہیں اس میں بہت سارے بیٹے ہوں گے۔ اچھا چلو بتاؤ، اس مجمع میں جو باپ ہیں کوئی ایسا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بدتمیز بن جائے، میرے چہرے پر تھونکے، مجھے میری بے عزتی کر ڈالے، مجھے تماچا ٹھوک دے؟ کہ کوئی باپ نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے اپنے باپ کی عزت کرنے کے عمل کو بیٹے کے لیے دین بنا دیا۔ اللہ نے اپنے باپ کی عزت کے لیے جو چیز بنائی وہ بیٹے کے احترام کو بیٹے کا دین بنایا، اور بیٹے کو سمجھایا کہ اپنے باپ سے آگے نہ چل، راستہ چلے تو اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھ، تھالی میں کھائے تو اپنے باپ سے پہلے نوالا نہ اٹھا، اور اس کے سامنے زور سے نہ بول۔ اگر اس بیٹے کو دین آ گیا تو اب اس وہ بیٹے سے یہ چیزیں نہیں ہوگی، اور اگر نہیں ہوا تو اخباروں میں پڑھتے ہو کہ بیٹے نے ماں کو مار ڈالی، بیٹے نے ماں کو مار ڈالی، باپ کو مار ڈالا۔ کیا ہوا کہ بیٹے کو سب کچھ سکھایا تھا، جو باپ کا دین تھا وہ نہیں سکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے، ان کا بیٹا کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے ہوتا، تو لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہ یہ میرے ابا ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ابا کے کچھ لوگ دشمن ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں شاید ہو سکتا ہے میرے باپ پر آگے سے کوئی حملہ کرے، تو میں آگے اس لیے ہوتا ہوں کہ حملہ مجھ پر ہو، میرے باپ پر نہ ہو۔
اور کبھی میں دیکھتا ہوں پیچھے سے حملہ ہونے کا خطرہ ہے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو مجھ پر ہو، میرے باپ پر نہ ہو. کہ یہ کون سا بیٹا کر سکتا ہے کہ دین سکھا ہوا کر سکتا ہے. وہ ابا کے ساتھ کھانے بیٹھے تو نوالا نہیں اٹھا رہے. کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بوٹی جو میں اٹھا رہا ہوں میرے باپ کو پسند ہو تو میں وہ اٹھا لوں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. کہ یہ وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے، لیکن اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہنا وہ سیکھا ہوا ہے. تو اتنا بڑا شہزادہ اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے کہ اللہ نے باپ کے لیے جو چیز پسندیدہ ہے اسی کو بیٹے کا دین بنایا. بھائی شوہر کے لیے جو چیز پسندیدہ ہے اسی کو بیوی کا دین بنایا. ہر شوہر یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے ساتھ وفادار رہے، میرے مال میں وفادار رہے، میرے ساتھ عزت میں وفادار رہے، خیانت نہ کرے اور مجھے راحت پہنچائے. تو اللہ نے اس کو دین بنایا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا. وہ لڑکی نے حضور سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا نکاح ہو رہا ہے، مجھے نکاح کا دین سمجھائیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے نکاح کا دین یہ ہے کہ اگر تیرے شوہر کے جسم میں پھوڑے ہو جائیں اور اس میں سے خون نکلے، پیپ نکلے اور اس کو تو اپنی زبان سے چاٹے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا. اتنا اس کے شوہر کے ساتھ اس کو جوڑا. کیوں جوڑا؟ اس لیے جوڑا کہ لڑکی شادی کرنے کے بعد اپنے سسرال میں جاتی ہے تو وہاں جا کر بھی اپنے ماں باپ سے جڑی رہتی ہے. بیٹے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بیٹیاں ماں باپ کو شادی کے بعد بھی نہیں بھولتی. ہمارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے جواب دیا جب بیٹیاں ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں. بیٹیاں، اکثر بیٹے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں. آپ بیٹوں کی زندگی دیکھ لو، 10 منٹ ماں کے پاس جانے کی ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی. 24 گھنٹے میں 10 منٹ ماں باپ کے پاس نہیں جاتا. 10 منٹ. یہ سب ہم اپنا سروے کر لو، میں اپنی ماں کے پاس کب گیا تھا، میں اپنے باپ کے پاس کب گیا تھا، اور جس وقت گیا تھا کس تیور سے گیا تھا، اور ماں باپ کے ساتھ میں نے کیسے بات کی تھی. ماں ٹک ٹک کی نگاہ پر بیٹھی رہتی ہے، ٹک ٹک کی نگاہ باندھ کر بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا. لیکن کیا میں اپنے ماں کے پاس جاتا ہوں؟ بیٹی اپنے سسرال میں ہوتی ہے، وہاں سے روز ایک فون کرتی ہے، امی کیسی ہو، امی تم ٹھیک ہو، ابا کیسے ہیں، ابا ٹھیک ہے. پھر پوچھتے ہیں امی ابو نے دوائی کھائی ہے، وہ سسرال میں ہیں، وہاں سے پوچھتی ہے ابو نے دوائی کھائی ہے، ابو کی طبیعت کیسی ہے، شوگر کیسی ہے، ایک ایک بات پوچھے گی. اور جب وہ مر جاتے ہیں امی ابا تو بھائی جب ان کے ساتھ قضیہ کرتے ہیں تو میں بہت ساری جگہ پر میراث میں گیا تو میں نے بہت ساری بہنوں کو یہ جملے کہتے ہوئے سنا کہ کوئی بات نہیں ہمارے بھائی کو دے دو. بھائیوں کو بہت کم کہتے ہوئے سنا کہ ہماری بہن کو دے دو. بہت ساری بہنوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارے بھائی کو دے دو. جو بھائی اس کو دینے کو تیار نہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے بھائی کو دے دو. وہ اپنے ماں باپ کی وفادار ایسی ہوتی ہے کہ سسرال میں جا کر بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب لڑکیاں ماں باپ کی نافرمان ہو جائے سمجھ لو قیامت آ جائے گی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے شوہر کی خدمت کے لیے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے کٹتی نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دل دیا ہوا ہوتا ہے تو اس کو دل دلوانا ہے شوہر کو. تو کیا فرمایا تجھے اپنے شوہر کی سیوا کرنی ہے اتنی کہ اگر اس کے جسم پر خون نکل آئے تو اس کو زبان سے چاٹے تو بھی اپنے شوہر کا تو نے حق ادا نہیں کیا. اسی لیے پوچھا گیا عورت کے لیے پہلا حق کس کا؟ کہ اس کے شوہر کا. کیوں؟ کہ وہاں تو وہ جڑی ہوئی ہے، اس کو یہاں جوڑنی ہے. اور مرد کے لیے پوچھا گیا کہ اس کے اوپر پہلا حق کس کا؟ کہ پہلا حق ماں باپ کا ہے. کیوں؟ کہ وہ تو بیوی سے جڑ گیا، اپنے ماں باپ کو بھول گیا، اپنے ماں باپ کو بھول چکا ہے، وہ بیوی کا ہو چکا ہے. تو اب اس کو اس کے ماں باپ سے جوڑا گیا کہ تیرے اوپر تیرے سب سے پہلا حق تیرے ماں باپ کا ہے. ہم سوچے کیا 24 کلاک میں جاتا تو نہیں ہوں، فون کرتا ہوں. آج 24 گھنٹے میں نے اپنی بیوی سے ہو سکتا ہے بات کی، کیا میرے امی ابا سے بات کی؟ کہ یہ چیزیں زندگی میں ہم سب روز دیکھ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے جو انسانوں کی نفع کی چیزیں اس کو دین بنایا. اگر وہ وجود میں آ جائے ایسی مزے کی زندگی وجود میں آئے کہ دنیا میں آدمی مزے کرنے لگے. کیسے مزے بتاؤں؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی مزدور آدمی تھا، مزدوری کرنے جاتا تھا. اس کے گھر میں بچہ بیمار ہو گیا تو بچے کو بیمار چھوڑ کر مزدوری کرنے گیا. روزہ رکھا ہے اس نے، روزہ. وہ جب بیمار مزدوری کرنے گیا تو اللہ کی شان بچے کا انتقال ہو گیا. اب وہ بیوی یہ سوچ رہی ہے میرا شوہر مزدور ہے، مزدوری کرنے گیا ہے، روزے سے ہے، وہ شام کو گھر آئے گا اور پہلا اگر یہ خبر پوچھے گا کہ بچے کا حال کیسا ہے. اگر میں نے یہ بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو میرے شوہر مزدور ہیں، مزدوری کر کے آدمی نڈھال ہو جاتا ہے.
اور وہ بھی روزے سے ہیں، اور پھر بیٹے کا صدمہ اگر اس کو پہنچا تو کیا حل ہوگا؟ تو میں کیا کر سکتی ہوں کہ اپنے شوہر کو میں تکلیف نہ دوں؟ وہ عورت سوچ رہی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں کہ اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو وہ عورت نے اپنے بچے کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کر دیا اور رکھ دیا۔ اس کے بعد خود دلہن کی طرح تیار ہو گئی، دلہن کی طرح، عام عورتوں کی طرح نہیں، دلہن کی طرح، دلہن کی طرح، کہ شوہر کو میں اچھی لگوں۔ جب شوہر شام کو آئے تو پہلا سوال پوچھا، بیٹے کا حال کیسا ہے؟ کہا جی بیٹا خیریت سے ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے افطار کیا، عشاء کی نماز پڑھی، بہت دلہن بن سنور کر بیوی تیار تھی، اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کی۔ بیوی نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے گھر میں آج بچہ رخصت ہو چکا ہے۔ سب سے لاڈلا ماں کو اپنا بیٹا ہوتا ہے، شوہر کو چھوڑ کر بیٹے کو وہ اختیار کر لیتی ہے۔ ہاں، شوہر اس کا بھاگ نہیں ہے، بیٹا تو اس کے جیون کا بھاگ ہے۔ وہ اپنی بیٹے کے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس بیٹے کے موت کو وہ دبا کر بیٹھ گئی، کیوں؟ کہ مجھے میرے شوہر کو راحت پہنچانی ہے۔ جب رات گزر گئی، صبح ہوئی تو وہ اپنے شوہر کو اطلاع دے رہی ہے۔ کیسے اطلاع دے رہی ہے؟ اس کو صدمہ نہ ہو کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے کوئی اور وہ لینے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ جی دے دینی چاہیے۔ یہ پہلے ذہن بنایا کہ ہمارے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اور وہ مانگنے کے لیے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ دے دینا چاہیے۔ جب یہ بات سنی تو کہا ہمیں اللہ نے ایک بیٹا امانت دیا تھا، وہ لینے بھیجا، ہم نے بھی دے دیا۔ کہا کیا بات کر رہی ہو، بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا جی ہاں۔ کہا کب؟ کہا کل سے انتقال ہو گیا۔ کہا تو بتا بھی نہیں رہی؟ کہ مجھے محسوس تھا کہ آپ مزدور آدمی ہیں، مزدوری کرنے گئے تھے، روزے سے ہیں، آپ کو بیٹے کا صدمہ ہوتا تو آپ کھا بھی نہیں سکتے، صدمہ ہو جاتا، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتایا، میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ اب یہ بچے کو لے کر جاؤ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہاں لے جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو وہ لے کر گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنایا میری بیوی نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ رات گزاری، مجھے پھر بھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات میں اللہ تمہارے لیے برکت دے۔ حضور خوش ہو گئے، دعائیں دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات سے جو بچہ پیدا ہوا اس کی نسل میں اللہ نے علماء پیدا کر دیے کہ بیویوں میں جب دین آئے گا تو بیویاں یہ راحت پہنچائے گی، دنیا کی نعمتیں آئیں گی تو وہ جری ہو جائے گی اگر بے دینی کے ساتھ آئی تو۔ ہم لوگ ابھی کسی ایک سفر میں گئے تھے، بہت دور سفر میں گئے تھے، تو وہاں ہم کو جوان سنا رہے تھے مولوی صاحب ہماری بیوی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی پلاؤ، وہ یہ کہتی ہے میں بھی جاب کرتی ہوں، تو بھی جاب کرتا ہے، مجھے ضرورت پڑے کہ میں پی لوں گی، تجھے ضرورت پڑے تو پانی پی لے۔ ہاں، یہ ماڈرن زندگی ہے، جس ماڈرن زندگی کو آج بنوایا جا رہا ہے ماحول میں، اس میں بے وفائی ہے۔ آج کے ماڈرن زندگی میں بے وفائی ہے، شرم ختم کر دی، پاکی کو ختم کر دیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے معاشرے میں یہ تھی، شرم تھی، شرم۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے معاشرے میں سادگی تھی، سادگی، ہاں، پاکی تھی، حیا تھی۔ دنیا میں محنت کی جا رہی ہے کہ حیا کے مقابلے میں بے حیائی کو لاؤ، کہ بیٹی آپ نے اور ہم نے پرانا معاشرہ دیکھا ہے کہ جب ابا گھر میں ہوں تو لڑکا ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا، چارپائی پر لڑکا نہیں بیٹھ سکتا، میرے وڈیل بیٹھے ہوئے ہیں، عورت کا سوال نہیں ہے کہ عورت بیٹھ جاتی تھی، لجا، حیا، شرم، پاکی تھی۔ اب اتنی بے حیائی لائی گئی کہ لڑکی اپنے باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہنتی ہے کہ باپ بیٹی کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے، سگا بھائی اپنی بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ سگا بھائی بہن کے ساتھ برائی کر رہا ہے، سگا دیور جیٹھ کے ساتھ، دیور اور جیٹھ بھابھی کے ساتھ برائی کر رہا ہے۔ کل ہی ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہ مولانا نے مجھے کارگزاری سنائی کہ ایک لڑکی ہمارا دین چھوڑ کر دوسرے دن میں داخل ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کہ میرا شوہر ڈرائیور تھا، وہ روز چلا جاتا تھا گاڑی پر، تو میرا دیور یا جیٹھ بولے کہ روز میرے ساتھ رات کو آ کر گندے کام کرتا تھا، میں پریشان ہو گئی، میں پریشان ہو کر میں ان کے ساتھ چلی گئی کہ ہمارا جب دین نہیں ہوگا تو معاشرے میں ایک گند پھیلے گی، باپ بیٹے کے ساتھ برائی کرے گا۔ ہم لوگ ایک جگہ گئے تو وہاں مولانا نے مجھے ہم کو بتایا دیکھو فتویٰ آیا ہے کہ باپ پوچھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اتنے گناہ کر رہا ہوں، میری کیا، میں اب جماعت میں جا کر آیا، میری توبہ کیا ہوگی کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ برائی میں مبتلا ہوں۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے، ایک مولانا نے مسئلہ دکھایا، وہ یہ دکھایا، لڑکے نے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ 12 سال سے برائی میں مبتلا ہوں، 12 سال سے برائی میں مبتلا ہوں، میں ابھی جماعت میں جا کر آیا، میری کیا توبہ ہو سکتی ہے؟ جب یہ اللہ کے راستوں میں جائیں گے تو اچھا دکھے گا اور برائی کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ ہم تبلیغ کی محنت کو تشکیل سمجھتے ہیں، 4 مہینے جماعت میں جانا، چلوں میں جانا، نہ، یہ ان چیزوں کو جاگرت کرنے کی محنت ہے، جاگرت کرنے کی محنت۔ ہاں،
کہ لوگ توبہ کریں گے، غلط زندگیوں کو چھوڑیں گے اور صحیح زندگیوں پر آئیں گے، اور معاشرے میں پاکی پھیل جائے گی، معاشرے میں وفاداری پھیل جائے گی۔ ہاں کہ جب امانت داری ہوتی ہے نا تو معاشرے میں لوگ دینے کے لیے جھگڑے کریں گے، لینے کے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنے ان کے زمانے سے پہلے کا واقعہ سنایا۔ کیا واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کے غالباً اللہ کے نبی کا تھا یا اور کسی نے سنایا واقعہ، سنایا کہ ایک آدمی نے ایک زمین بیچ دی، زمین بیچی تو اس میں سے ہل چلاتے ہوئے اس میں سے خزانہ نکل آیا۔ تو وہ خزانے والا آیا قاضی کے پاس کہ خزانہ نکلا ہے، میں نے زمین بیچی ہے، زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا ہے، تو یہ زمین والے کی ہے۔ تو زمین والے کو دینے گیا تو زمین والا کہنے لگا بھائی یہ زمین میں نے جب بیچی خزانہ اس میں تھا، میں نے زمین بیچ دی، اب میں یہ خزانہ نہیں لے سکتا، اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، میں نہیں لے سکتا ہوں۔ زمین والا کہنے لگا لینے والا میں نے زمین لی ہے، میں نے خزانہ نہیں لیا ہے، تو خزانہ میرا نہیں ہے، میری تو خالی زمین ہے، میں بھی نہیں لے سکتا ہوں۔ نہ بیچنے والا لینے کو تیار، نہ خریدنے والا، نہ دینے والا، کوئی تیار نہیں۔ مسئلہ قاضی کے پاس گیا، قاضی پریشان کیا کرنا چاہیے، تو پوچھا اچھا تیرا کوئی لڑکا ہے؟ کہ جی میرا لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا میری لڑکی ہے۔ کہ اچھا دونوں کا نکاح کروا دو اور یہ خزانہ ان کو ہدیہ دے دو۔ کہ خزانہ گھر میں آ گیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے۔ کہ یہ معاشرہ کب وجود میں آئے گا؟ جب ہمارے ماحول میں دین آئے گا، جب ہمارے ماحول میں دین آئے گا، ایک ایک پڑوسی دوسرے کا ہمدرد بنے گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک گھر میں پکایا ہوا 7 گھروں میں پھرتا تھا، 7 گھروں میں، کہ میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہوگا اس کو دے دوں۔ نہیں، وہ دوسرا پڑوسی سوچ رہا ہے نہیں میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہوگا اس کو دے دوں، وہ سوچ رہا ہے میرا پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ ایک گھر کا پکایا ہوا 7 گھروں میں پھر رہا ہے۔ پھر اس گھر کے اندر آ گیا جس گھر میں سے چلا تھا۔ ایک حضرت شیخ نے واقعہ لکھا کہ چند دوست تھے، ایک دوست قرضے میں آ گیا تو اس نے دوسرے دوست کو چٹھی لکھی کہ بھائی میں بہت حالات میں ہوں، میرے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس ایک رقم تھی وہ بھیج دی، 1000 اشرفیاں بھیجی۔ ابھی اس کے پاس پہنچی نہیں تھی کہ دوسرے دوست کی چٹھی آ گئی، تو دوسرے دوست کہ میں بہت حالات میں ہوں، مجھے کچھ تعاون کی ضرورت ہے، تو جس کے پاس آیا تھا اس نے اس کو دے دیا۔ اب اس کے پاس پہنچا تیسرے کے پاس پہلے والے کی چٹھی پہنچ گئی کہ میں بہت حالات میں ہوں، تو اس نے وہ تھیلی اس کو بھیج دی۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ تھیلی تو میں نے اس دوست کو بھیجی تھی اور یہ تھیلی یہاں سے کہاں سے آ گئی؟ تو سب جمع ہو گئے، معلوم ہوا کہ سب نے ایک دوسرے کی ہمدردی میں بھیجا کہ یہ ہمدردی والا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا جب دین زندگیوں میں آئے گا، اور اگر یہ نہیں ہوا تو سگا بھائی بن جائے گا، سگا بھائی بن جائے گا، سگی اولادیں خون چوس لے گی، وفاداری نہیں رہے۔ ہماری اپنی بیٹی کو ہم اپنے بھتیجے کے پاس اپنے بھائی کے گھر پر چھوڑتے ہوئے گھبرائیں گے، ہم اپنی بہن کو اپنے رشتہ دار کے وہاں چھوڑ نہیں سکیں گے۔ اگلے خیر القرون کے زمانے میں غیر ایمان والے اپنی لڑکیاں سفر میں جاتے ہوئے ایمان والوں کے گھر میں چھوڑتے تھے کہ یہ غلط نگاہیں اٹھانے والے نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، ایک لڑکی سونے سے لدی ہوئی جب بیت اللہ پہنچی ہے، تو بیت اللہ پہنچی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عدی ابن حاتم سے کہ تو اس لیے باتیں نہیں سمجھتا کہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں تبلیغ والے، ان کے پاس کھانا پینا نہیں ہے، اس لیے تو اسلام نہیں لاتا۔ کہ اللہ پاک اس اسلام کی برکت سے ایسا ماحول بنائیں گے، ایسا ماحول دنیا میں، ایسا امن و امان آئے گا اور ایسی اللہ خوشحالی لائیں گے کہ زکوٰۃ کا مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں لوگ نکڑوں پر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے ہے کوئی زکوٰۃ کا مال لے لے، ہے کوئی زکوٰۃ کا مال لے لے، لینے والا۔ اتنی خوشحالی ہو گئی اور یہ امن و امان اتنا ہو گیا کہ کوئی کسی کے اوپر نگاہ خراب کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے اوپر غلط لوٹ گھسوٹ کرنے والا نہیں۔ ایک لڑکی آئی دور سے بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ کہا جی کہاں سے آئی؟ کہا جی فلاں جگہ سے۔ پیدل آ رہی ہے، سواری سے آ رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، سواری سے چل رہی ہے، راستے میں مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اور حضرت عمر نے پوچھا کیسا پایا مسلمانوں کو راستے میں؟ کہ جو میری عمر کے تھے وہ میرے بھائی جیسے تھے، اور جو میری بڑی عمر کے تھے وہ مجھے بیٹی کی طرح برتے تھے، بیٹی کی طرح مجھے نگاہوں سے دیکھا، اور چھوٹی عمر والوں نے مجھے بھائی بنایا، کسی نے غلط نگاہی نہیں کی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہماری اور آپ کی ماں بہو بیٹیاں ہمارے اور آپ کے گھر کی چار دیواری میں محفوظ نہیں رہے گی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں وہ سارے کام ہوں گے جو بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا اگر اس میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں سے غلط کام کریں گے۔
وہ سب ہونے والا ہے. اور ایسا بگاڑ آئے گا, ایسا بگاڑ کہ عورتیں لوگوں کو کھینچے گی اپنی طرف. رب کاسیات عاریات مائلات موملات, عورتوں کی طرف کھینچ کر لوگ جائیں گے. پھر وہ عورتیں اپنی سگی بہن ہوگی, بہن پر بھی نگاہ خراب ہو جائے گی, اور راستوں میں ایسی بے حیائی ہوگی جیسے جانور بے حیائی کرتے ہیں. یہ ہمارے نبی نے سمجھایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایسی بے حیائی ہوگی کہ لوگ راستوں پر کریں گے. دنیا کے اور ملکوں میں تو یہ شروعات ہو گئی, راستوں پر ہو رہا ہے. ابھی اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا ہے. اگر یہ مبارک محنت نہیں ہوئی تو یہ نعمتیں بغیر دین کے آئے گی تو یہ ان چیزوں کو لائے گی, بے ایمانی کو لائے گی, سوارتھ کو لائے گی, بد نظری کو لائے گی, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو لائے گی. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کوئی تبلیغ پر کوئی رحم نہ کھائے. تبلیغ کو کسی کے رحم کی ضرورت نہیں. تب اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا دین بھی بے نیاز ذات ہے. تو تبلیغ کے لیے جب تشکیل کی جاتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے تشکیل کرتے, تشکیل نہیں ہے. اپنے اوپر رحم کھاؤ, اپنی قبر پر رحم کھاؤ, اپنی آخرت پر رحم ہر آدمی کھائے. کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اچھا جینا دے دے تو یہ دین مبارک سیکھے, اپنی بیوی کو سکھائے, اپنی بچی کو سکھائے, اپنے بچوں کو سکھائے. انشاءاللہ ایک خوشگوار گھرانہ اور ایک پاکیزہ گھرانہ وجود میں آ جائے گا, جس میں ایک دوسرے کی عزت ہوگی, ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں ہوگی, اور ایک دوسرے کے لیے خیرخواہیاں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس خیر کی آشا ہم چھوڑ دیں. کون کس کے ساتھ کب ڈنڈی مار دے اور کون کب کس کے ساتھ بے وفائی کر دے, اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ دنیا سوارتھی ہے, یہ دنیا اتنی خطرناک لالچی ہے, اتنی خطرناک لالچی ہے کہ آدمی اپنے سگے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. ماں کیسی ماں ہے؟ ماں تے ماں باقی بدھا وگڑا ناوا. ماں تے ماں باقی بدھا وگڑا ناوا. ماں کو کون بھول سکتا ہے؟ کوئی بھول سکتا ہے؟ ماں ہم سے کبھی کچھ نہیں چاہتی. ماں زندگی بھر ہمارے لیے جھوٹ بولتی ہے. ماں نے ہمارے لیے جیون بھر جھوٹ بولا ہے کہ ماں نے ایک روٹی بنائی, گھر میں ایک ہی روٹی جتنا آٹا تھا, روٹی بنا کر تیار کر کے دی. ماں بھوکی ہے, اور بیٹا کہتا ہے امی آپ بھی کھا لو. وہ بھوکی ہے, کہتی ہے نہیں بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے, بیٹا مجھے بھوک نہیں ہے. ہاں مزدوری کرتی ہے. کل ہم ایک مدرسے میں تھے, تشکیل میں گئے تھے, تو ان کے ایک بچے سے ملاقات ہوئی. کسی نے اوڑکھن کرائی کہ یتیم بچہ ہے. میں نے کہا کہ آپ کی کفالت کس نے کی؟ کہ ہماری ماں نے ہماری کفالت کی. آپ کی ماں کیا کرتی ہے؟ کہ کھیت میں کھیتی کرنے جاتی ہے, کھیت میں مزدوری کرنے جاتی ہے. ابا کا میں بہت 3 سال کا تھا تب انتقال ہو گیا تھا. ہم 4 بھائی تھے, ہم 4 بھائیوں کو امی نے پڑھایا اور ہم عالم ہو گئے. وہ کہنے لگے آج میری امی کی 65 سال کی عمر ہے, 55 یا 65 بولے, آج بھی وہ مزدوری کرنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, اس کے لیے میں تمہیں پڑھا رہی ہوں. 2 بھائی پڑھ رہے ہیں, ماں روز مزدوری کرنے جاتی ہے. اس سال وہ بچہ مولوی صاحب بنے گا. پتہ نہیں ماں نے ہمارے لیے کیسے کیسے دن گزارے ہوں. ان ماؤں سے پوچھنا, ان باپ سے پوچھنا. وہ بوڑھا باپ کہ جس باپ نے ہمارے لیے پتہ نہیں کیسے یہ ساری چیزیں چھوڑی ہے, گرمی سردی بارشیں. ہاں کہ یہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ ان ماں باپ کو بھول جاتی ہے. ہمیں کون یاد رکھے گا؟ یہ جیون میں جب دھوکہ دیتے ہیں, جیون میں کھلاتے نہیں ہیں, بڑھاپے میں جیون میں اس ماں باپ کو لوگ کھلانے کو تیار نہیں ہوتے, تو موت کے بعد کون یاد رکھے گا؟ لیکن وہ ماں باپ اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور پتہ چلے کہ میرے بچہ آفت میں آ گیا, تو وہ ماں تل ملا جاتی ہے, وہ باپ تل ملا جاتا ہے. ہاں لیکن بچے اتنے وفادار نہیں ہوتے ہیں. یہ دنیا ایسی ہی بے وفا ہے. یہ دنیا ایک صاحب کا بھی انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں پہلے. تو جب تقسیم ہوئی تو وہ گھر ماں کے حصے میں گیا, تو ماں نے تھوڑے دنوں میں بیچنے کے لیے نکالا. میں نے کہا اماں کیوں بیچ رہے ہو؟ کہ میرا فلاں بیٹا بہت مقروض ہے, میں بیچ کر اس کے قرضہ. اماں اللہ اس کا انتظام کرے گا, آپ ایسا نہ کریں. لیکن وہ ماں بیٹے کی محبت میں اس نے اپنا گھر بیچ کر بیٹے کا قرضہ دے دیا. وہ بیٹے کا اللہ کی شان تھوڑے دنوں میں انتقال ہو گیا. وہ ماں اس کے گھر میں رہتی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس بیٹے کی بہو نے اس ماں کا بستر یوں روڈ پر پھینکا کہ تم ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی ہو. یہ دنیا بے وفا ہے. اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. جیتے جی ماں باپ کو نہیں کھلاتے, جیتے جی یوں کہتے ہیں 1 مہینہ ہمارے گھر کھانا, 1 مہینہ اس کے گھر. جس ماں باپ نے 10 بچوں کو پالا, وہ 10 مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پالتے. وہ 10 کے گھر میں ماں باپ کی باری بن گئی ہے, بہو کھلانے کو تیار نہیں ہے. ابھی ہمارے گھر میں تو یہ ہے, باقی دنیا کے ملکوں میں تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں. اولڈ ہاؤس میں اچھے لوگ چھوڑاتے ہیں. ابھی اللہ کا احسان ہے کہ ہماری باری اولڈ ہاؤس کی نہیں آئی, ہماری باری تقسیم کی تو آ گئی. تقسیم ہو گئی ہم کہ 1 مہینہ یہ کھلائے گا, 1 مہینہ یہ دنیا بے وفا ہے. یہاں وفا کی ہم امید کریں.
ہم اس میں اگر وفا چاہتے ہیں تو ان بچوں کو دین سکھائیں. یہ بچے اگر دیندار ہو گئے تو باپ کے قدموں کے نیچے اپنی جنت دیکھیں گے, باپ کو اپنا جنت کا دروازہ سمجھیں گے, ماں کے قدموں کے نیچے اپنی جنت سمجھیں گے. ہاں وہ ہماری خدمت کر, اللہ کا ڈر اور آخرت کی امید ان کو ہماری ہمدردی کروا سکتی ہے. ہماری بیوی میں اگر دین آیا تو وہ ہم سے وفادار ہو گئی, ورنہ ہماری بیوی ہو سکتی ہے ہمارے پیچھے اپنی عزت میں بھی خیانت کرے اور ہمارے مال میں بھی خیانت کرے. عزت میں بھی خیانت, مال میں بھی خیانت. یہ دین رحمت بن کر اللہ نے بھیجا ہے, رحمت. ہم اس کو بہت سمجھتے ہیں. یہ دینی مزاج آدمی کا بنے, یہ دینی زندگی کا عادی بنے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ تم تبلیغ کو تشکیل نہ سمجھو. یہ تبلیغ تشکیل نہیں ہے, یہ زندگی سیکھنے کا نام, یہ زندگیوں کا احساس پیدا کرنے کا نام تبلیغ ہے. ہاں اگر یہ نہیں ہوا نا تو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول کی گندگی مجھے اور آپ کو بھی لگے گی, اور ہوتے ہوتے اگر ضرورت پڑے گی تو جیسے دنیا کے لوگ اپنے ماں باپ کا قتل کر دیتے ہیں, ہم بھی اپنے ماں باپ کو ختم کریں گے. ہماری جماعت کارگزاری سنا رہی تھی کہ ہم گشت میں گئے, اور گشت میں کچھ بچے شراب میں ایک دم بھرے ہوئے تھے, شراب میں تو نشے میں تھے, تو ہم اس کو مسجد میں کسی طرح لے آئے. جب مسجد میں لائے تو اس کو وضو کروایا, مسجد میں بٹھایا. جب نشہ اتر گیا تو نشہ اترنے کے بعد اس بچے نے پوچھا میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا آپ مسجد میں ہیں. کہا آپ مجھے کہاں سے لائے؟ کہا آپ تو فلاں جگہ پر تھے. اچھا تو آپ کو, وہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ مجھے کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی مجھے نہیں, ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو آپ کو اتنا دیکھا آپ باغیچے میں تھے, وہاں سے آپ کو ہم لائے. کہا آپ نے وہاں بوتلیں دیکھی تھی؟ کہا جی دیکھی تھی. تو کہا آپ نے بہت بڑی چیز سے مجھے نکال لیا. کہا کس میں سے نکالا؟ کہا بات یہ تھی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, اور میرے ابا بہت پراپرٹی چھوڑ کر مرے تھے, تو میرے ساتھ جو بچے تھے اوباش قسم کے, ہم غلط بات پر چڑھ گئے ہیں, تو میں نے ابا اپنی غلط چاہتیں پوری کرنے کے لیے ابا کی پراپرٹی بیچنا شروع کی. بیچتے بیچتے میری ساری چیزیں ختم ہو گئی. اب جو ہمارا مکان بچہ ہے وہ مجھے بیچنا ہے. میری امی مجھے بیچنے نہیں دے رہی. میں نے بہت مرتبہ امی سے کہا امی یہ بہت بڑا بنگلہ ہے, میں اس کو بیچ دوں تو اور چھوٹا گھر دے دیں گے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. ماں ہمیشہ یہ کہتی ہے بیٹا تو نے سب بیچ دیا, اس کو نہ بیچے تیرے کام آئے گا. میری ہمدردی میں میری ماں بیچنے نہیں دیتی تھی. اب میں پریشان تھا, میں گندی چیزوں کا عادی ہو چکا ہوں, مجھے وہ چیز کرنی ہے. تو مجھے میرے دوستوں نے یہ رائے دی کہ تیری ماں مرے گی تب تیرا جان چھوٹے گی, تبھی تجھے مل سکتا ہے, ورنہ نہیں. ماں کو تو میں نہیں مار سکتا ہوں. تو میرے بچوں نے میرے دوستوں نے راستہ سجایا کہ تو شراب پی کر ایک دم مست ہو جا اور اس میں اپنے ماں کو مار دے, تو لوگ کہیں گے اس نے نشے میں مار دیا, تو مجرم نہیں ٹھہرے گا. آج جو آپ نے بوتلیں دیکھی تھی میں نے اسی نیت سے پی تھی کہ وہ بھرپور شراب پی لوں. مجھے میرے دوست میرے امی کے پاس چھوڑاتے, میں نے آج اپنے امی کو مارنے کا پلان بنایا تھا. آپ مجھے مسجد میں لے آئے, اگر مسجد میں نہ لاتے تو میں یہ کرنے والا تھا. کہ دنیا میں یہ سوارتھ ہے, یہ سوارتھ ہے. اگر ہمارے بچوں کو ہم نے ہمارے بچوں کو ہمارے پاس سنبھالنے کے لیے ہمارے گھروں میں کوئی محنت نہیں, ہماری بچیوں کو سنبھالنے کے لیے ہمارے پاس گھروں میں کوئی محنت نہیں, یہ تبلیغ کی محنت ہمیں سنبھال لے گی. تبلیغ کی محنت ہمیں سنبھال لے گی, ہماری نسل کو سنبھال لے گی. ہم اپنی زندگیوں کو سوچیں کہ جب تبلیغ ہمارے پاس نہیں آئی تھی ہم کیسا جیون جی رہے تھے, ہم کیسے زندگیوں پر تھے. اللہ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے پچھلے جیون کو یاد کرو, جب اللہ کا دین تمہارے پاس نہیں آیا تھا تم کیسے تھے. اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم, کہ ہمارا یہ مبارک دین تمہارے پاس نہیں ہے, تم کیسے جیون جیتے تھے. لوگ ننگا طواف کرتے تھے, لوگ مرے ہوئے کو کھا جاتے تھے, اور لوگ شراب پیتے تھے اور خون چاٹتے تھے, تم ایسے لوگ تھے. تمہیں یہ ساری عزت والی زندگی تو ہم نے دین سے دی ہے. ہم سب یہ بیٹھے ہوئے سوچیں کہ جب ہم دین والے نہیں تھے ہم کیسے تھے. ہماری اور روز فتنوں کے دروازے روز کھل رہے ہیں, بننے کے اسباب کم ہو رہے ہیں, بگڑنے کے اسباب روز بروز کھلتے جا رہے ہیں. اگر اس میں ہم نے اپنے اوپر رحم نہیں کھایا, اپنے گھر کا ماحول نہیں بنایا, بچوں کو اچھے ماحول کا عادی نہیں بنایا, محلے کا اچھا ماحول نہیں بنایا, تو ہم اپنے گھر میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے, ہماری بیٹیاں ہمارے محلوں میں محفوظ نہیں رہ سکیں گی. اس لیے تبلیغ کی محنت میں کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کی وچار دھارا اچھی بنے. اس لیے مردوں کو بھی جماعتوں میں بھیجو, عورتوں کو بھی جماعتوں میں بھیجو کہ تھوڑا وقت وہ اللہ کے راستوں میں گزار کر آئیں, یہ اپنے دین کو تازہ کر کے آئیں, اچھے دین پر چلنے کے عادی بن کر آئیں, اچھے دین کے عادی وہ بن جائیں, اور اپنے مقام پر ماحول بناؤ, گھر کا ماحول, محلے کا ماحول گشتوں کے ذریعے سے, اور اپنے اطراف کا محلوں کا ماحول دوسرے گشتوں کے ذریعے سے, اور 3 دن کے ذریعے سے اپنے گامڑوں کا ماحول. آپ اپنے دیہاتوں کے حالات دیکھ لینا
कैसे कैसे मुसलमान हैं, उनको अल्लाह का नहीं पता, उन्हें नबी का नहीं पता, उन्हें इस्लाम का नहीं पता, उन्हें फ़राइज़ का नहीं पता है। इस हाल में वो जीवन जी रहे हैं, और अगर उनके ऊपर मेहनत नहीं हुई तो ये दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। अगर मेरे बेटे पर नहीं हुई तो मेरे बेटा अल्लाह की नेमत से अल्लाह को नाराज़ करेगा। अल्लाह की नेमत, माल अल्लाह की नेमत है, माल को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करेगा। और ये अगर इसी तरह जीता रहा तो ये कैसा मरेगा। किताबों में आता है जैसा जो जिएगा ऐसा ही मरेगा। हाँ, तुम ये फरमाते थे कि ऐ लोगों, तुम जैसा जीवन जियोगे ऐसे ही मरोगे। कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुबासून। ऐ लोगों, तुम जैसे जियोगे ऐसे मरोगे। अब मसला मौत के बाद का है, मैंने शुरू में जिक्र किया, मौत बड़ी बात है। अगर हम अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, अपने अच्छी मौत की उम्मीद छोड़ देना। जो जैसा जीवन जीता है ऐसा ही मरता है। हज़रत शेख ने फ़ज़ल सदक़ात में लिखा, ताज्जुब उस आदमी पर नहीं है जो 60 साल तक काफिर था और काफिर मर गया, ताज्जुब उस पर है जो 60 साल तक ईमान वाला था और काफिर मर गया। ऐसे कैसे मर गया कि उसने 60 साल तक के जीवन में अपने दीन धर्म की कोई मेहनत ही नहीं की, अपने इस्लाम की कोई मेहनत ही नहीं की, उसके अंदर इस्लाम बनाने की कोई मेहनत नहीं की। हज़रत शेख ने फ़ज़ल सदक़ात में वाक़यात लिखे हैं कि एक आदमी की मौत आ रही है, लोग कलमा पढ़ा रहे हैं, भाई कलमा पढ़ लो, और कलमे की तलक़ीन कर रहे हैं, और वो क्या कह रहा है, शराब का जाम तू भी पी, शराब का जाम मुझे भी पिला, तू भी पी मुझे भी पिला। अरे भाई ये क्यों बोल रहा है ऐसा? कि जीवन भर यही बोला है वो। एक आदमी की मौत आ रही है और वो ये कह रहा है 10-10 रुपये, 11-11, उसको मौत के वक्त लोग कलमा तलक़ीन कर रहे हैं और ये पढ़ रहा है 10-10 रुपये, 11-11 रुपये, 10-10 रुपये। ये क्यों? कि जीवन इसी के साथ गुजरा है। ईमान वाला है, ईमान वाला है, जैसा जिएंगे ऐसे मरेंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम गमगीन बैठे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और पूछा क्यों गमगीन बैठे हो? तो फरमाया मुझे अपनी उम्मत की फ़िक्र है। पूछा कौन सी उम्मत, ईमान वाली या गैर ईमान वाली? का जी ईमान वालों की फ़िक्र है। हाथ पकड़कर बनु सलमा के कब्रस्तान में ले गए और वहाँ ले जाकर चंद कब्रें थी, उन कब्रों में से एक कब्र वाले से कहा अल्लाह के नाम से खड़ा हो जा। वो खड़ा हुआ और खड़े होकर कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खूबसूरत चेहरे वाला कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा वापस चला जा। दूसरी कब्र थी ईमान वाले की, उसको कहा तू भी खड़ा हो जा। जब वो खड़ा हुआ काले चेहरे का और कह रहा था हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी, मुझे कुछ नहीं पता, उसको कहा वापस लौटा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। फिर हमारे नबी से फरमाया देखो इसने जिस हाल में जीवन जिया उसी हाल में मरा और अब उसी हाल में उठ रहा है, और ये दूसरा आदमी जिस हाल में जीवन गुजारा उसी हाल में मरा और उसी हाल में उठ रहा है। मसला हम सबका मौत का है। मैं किस हाल में जीवन जी रहा हूँ? मैं सुबह से शाम तक 2 मिनट अल्लाह को नहीं बोलता हूँ। हम सब सोचें मैं सुबह से शाम तक किस किस को बोलता हूँ? क्या मैं सुबह से शाम तक 5 मिनट अल्लाह को, रसूल को, आखिरत को, मौत को और कब्र को बोलता हूँ? मेरे पास उसके कोई तस्करे नहीं है। पता नहीं मैं कैसा जी पा रहा हूँ, मैं पता नहीं किस हाल में कैसा मरूँगा। हर आदमी अपनी मौत का ध्यान करे, मैं किस हाल में मरूँगा। कि इसके लिए कहते हैं कि इस दीन से थोड़ी सी हमारी मुनासबत हो जाए, दीन से हमारा लगाव हो जाए। जब आदमी जिस चीज़ पर जान माल लगाता है ना, उस पर लगाव हो जाता है। दुकान में 500 चीज़ें रखी हुई है, उसका उससे लगाव है, पता है कौन सी चीज़ कौन से कोने में रखी है, कौन सी चीज़ का क्या भाव है, सब पता है। ऐसे जब दीन से लगाव हो जाएगा तो इसकी चीज़ों से तो फिर इंशाल्लाह वो एहतियात वाली ज़िंदगी गुजारेगा, गलत की तरफ नहीं जाएगा और इंशाल्लाह जीना अच्छा हो जाएगा, मरना अच्छा हो जाएगा, और वो अपने भी हमदर्दी करेगा और दुनिया में बसने वाले इंसानों की हमदर्दी करेगा। ये दुनिया में जितने इंसान हैं ना, उनकी हमदर्दी हमारे ज़िम्मे है। ये तबलीग का काम लोग सवाब की चीज़ समझते हैं, ये खाली सवाब के लिए नहीं है, सवाब तो इस पर अल्लाह देंगे ही देंगे। लेकिन हमने कलमा पढ़ा है और हमने अपने नबी को आखिरी नबी माना कि अब दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। तो आखिरी नबी मानने का मतलब ये है कि अब इस उम्मत की हमदर्दी कौन करे? तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया कि ये मेरा काम है और मेरे हर कलमा पढ़ने वाले का ये काम है कि एक एक ईमान वाले के ज़िम्मे ये हमदर्दी हमारे नबी छोड़ कर गए हैं। ये अगर ये बातें समझ में आ गई तो अपनी इस मशगूल ज़िंदगी में से इस उम्मत के लिए वक्त निकाला जा सकता है। वरना आदमी कहेगा ओ भाई कहाँ जा रहे हो? भाई बैठ जाओ। अगर इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा तो इस मशगूल ज़िंदगी में से इस उम्मत के लिए वक्त निकालेंगे। वरना हर आदमी कहता है मैं बिज़ी हूँ। भाई इसी मशगूल ज़िंदगी में हम बीमार हो जाएं, इलाज के लिए जाते हैं। इसी मशगूल ज़िंदगी में माँ बीमार हो जाए, कोई ये नहीं कहता मेरी माँ को मरने दो, माँ के लिए टाइम निकालता है। इसी मशगूल ज़िंदगी में बीवी बीमार हो जाए, उसको लेकर जाता है, कितने कितने दिन हॉस्पिटल में रहता है।
उसी आदमी का पड़ोसी बीमार हो जाए, उसके लिए 5 दिन तुमको जाना है हॉस्पिटल में, आदमी कहता है मैं बिजी हूँ। भाई तुम्हारी माँ के लिए 1 महीना तुम रहे थे, पड़ोसी के लिए 1 हफ्ता नहीं रहते, तो वो माँ मेरी थी और पड़ोसी दूसरे का है। ऐसे जब ये दीन की जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी कि दीन मुझे सीखना कितना ज़रूरी है, तो 4 महीना कोई मसला नहीं होगा। 4 महीने क्या, उससे ज़्यादा निकाल सकता है आदमी कि मेरी ज़िंदगी में दीन नहीं है, मैं कैसा जी रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसा मरूँगा, अगर इसी हाल में मरा मेरा क्या हाल होगा। और मेरे बच्चों को फारिग करना कि वो मेरे लिए बोझ नहीं बनेगा, कि अगर हमारे बच्चों को ये दीन सिखाया, हमारे मरने के बाद वो काम आएंगे। हमारे नबी ने फरमाया हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या उसके लिए जहन्नम है। मैंने अपने औलाद को कैसा बनाया है, अगर मैं आज मर जाऊँ तो मेरी औलाद मेरे लिए जन्नत है या मेरे लिए जहन्नम है। हर आदमी सोचे, हमको लोग भूल जाएंगे। ये जितना मजमा यहाँ बैठा है, आज से 100 साल के बाद हम में से कोई इस धरती पर नहीं होगा, सब ज़मीन के अंदर जा चुके होंगे। हम लोगों के परदादा हो चुके होंगे और हमारा नाम भी लोग भूल चुके होंगे। आज क्या इनमें से कितनों को अपने परदादा का नाम याद होगा? आप अंदाज़ा करो। लोगों को अपने दादाओं की कब्रें भी याद नहीं है, हमारी कौन कब्र याद करेगा? हम किसके लिए सब जमा कर रहे हैं? अगर औलाद को अच्छा नहीं बनाया तो हमारी औलाद इन्हीं चीज़ों में अल्लाह की नाफरमानी करेगी। हम उनको देकर गए हैं और इन नेमतों से अल्लाह को नाराज़ करेगी, हम मुजरिम बनेंगे। हमने उनको जो सिखाने की चीज़ें सेहत नहीं सिखाई है, इसलिए अपने ऊपर रहम खाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी फ़िक्र करो, अपने घर वालों की फ़िक्र करो। कू अनफुसकुम व अहलिकुम, किसकी फ़िक्र करो कि ये जिस्म आग में न जले। हर आदमी के जिस्म का उस पर हक़ ये है, इतनी अपनी ज़ात की फ़िक्र करे कि इसके लिए कब्र जहन्नम की भट्ठी न बने, उसके बच्चे जहन्नम में न जाएं, उसके बच्चे जहन्नम में न जाएं। अपनी ये फ़िक्र, अपने बच्चों की फ़िक्र ये, और फिर उसके बाद पूरी इंसानियत की फ़िक्र। ये बरकत की खाली चीज़ नहीं है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी को चेहरा दिखाना है। एक बाप के 2 बेटे अगर एक भाई दूसरे भाई की हमदर्दी नहीं करता, बाप को बुरा लगता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमको भाई बनाया है। दुनिया के कोने में रहने वाला अगर कोई दुख में है, उसका दुख हम महसूस करेंगे, उसके लिए हम जो कर सकते हैं करेंगे। ये ईमान वाला बग़ैर कलमे के दुनिया से चला जाए, ये ईमान वाला बग़ैर दीन की दुनिया से चला जाए, इसकी बदनहूसत से न इसका सुकून का जीना होगा, न सुकून का मरना होगा, और मैं उसकी कोई हमदर्दी न करूं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस हमदर्दी के लिए अपना वतन छोड़ दिया, मक्के से मदीना गए हैं। इसी हमदर्दी में अपने पूरे ख़ानदान को लगा दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का पूरा ख़ानदान इस हमदर्दी में लग गया। आखिर में करबला में 72 आदमी शहीद हुए थे, 72। उसमें हुजूर के घर के 16 थे, 16 थे। ये उनके सहाबा का इतना बड़ा काफ़िला वो मदीना छोड़कर दुनिया में चला गया। 1.25 लाख सहाबा तो हज में थे, उसके अलावा शायद 3 लाख से ज़्यादा कुल सहाबा हैं, उससे ज़्यादा सहाबा हैं। 1.25 लाख तो हज में थे। इमाम मालिक फरमाते हैं 10 से 12 हज़ार की कब्रें मक्के मदीने में हैं, बाकी की कब्रें दुनिया में फैल गई। उनको किस चीज़ ने निकाला? हमारे इस ज़मीन पर कितने बुज़ुर्गों के मज़ारात हैं, कितनी कब्रें हैं बुज़ुर्गों की, मज़ारात हैं। आपने कभी सोचा ये बुज़ुर्ग कहाँ के हैं? कोई बगदाद से आया, कोई इराक़ से, कोई ईरान से, कोई अफ़गानिस्तान से, और हमारी मिट्टी में आकर यहाँ दफन हो गया। इनको यहाँ कौन सी चीज़ लाई थी? कहा मेरे और आपके बाप दादा की फ़िक्रें उनको यहाँ लाई थी कि ये ईमान वाले बेईमानी की मौत न मरे, ये वो यहाँ आकर सोए हैं। जैसे सहाबा दुनिया में जाकर सो गए, और ये बुज़ुर्ग जितने मज़ारात आज हमारे काठियावाड़ में सबसे ज़्यादा मज़ार है, क्योंकि काठियावाड़ समंदर के किनारे पर है। तो समंदर के रास्ते से लोग उस ज़माने में सफ़र करते थे। रेलगाड़ियाँ नहीं थी, हवाई जहाज़ नहीं थे, 4 व्हीलरें नहीं थी, मगर कश्तियाँ थी। तो लोग कश्तियों से सफ़र करते थे। तो अक्सर सारे बुज़ुर्ग मशाइख काठियावाड़ में आए हैं, या दरिया कांठों पर जितने शहर हैं वहाँ आए हैं। उन्होंने कब्रें यहाँ बना दी, मेरी और आपकी हमदर्दी में बनाई। उनकी मेहनत की बरकत से आज हम ईमान वाले हैं। आज अब वो भी चले गए, हमसे पर्दा कर गए, अब जो दुनिया में रहते हैं उनकी हम हमदर्दी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी को क्या मुँह दिखाएंगे? मरना तो है ही। अगर कल क़यामत के दिन कोई आसरा और कोई सहारा है, वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सहारा होगा। अगर किसी की बात अल्लाह के वहाँ चलेगी, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चलेगी। कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा। अगर कोई सिफारिशी होंगे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। अगर उनका काम किया होगा, उनके काफ़िले में हम शरीक हो जाएंगे। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह का बयान पढ़ रहा था, उसमें हज़रत ने फरमाया कि
کہ اللہ نے مغفرت کے اسباب بہت پیدا کیے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے مغفرت تو ہو ہی جائے گی، لیکن اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ کل ہمارا نبی مہاجرین اور انصار کو لے کر اپنے رب کے دربار میں جائیں گے، تو ہم اس لیے تھک رہے ہیں کہ ہمارا بھی شرکت ان مبارک ہستیوں کے ساتھ ہو جائے، ان مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہو جائے، کہ ان کے مشابہت اس لیے کر رہے ہیں۔ آپ جائیں بستیوں میں دیکھیں کیسے حالات ہیں، اور ہمارا خون ہماری پیشانی پر بل نہ پڑے، ہمارے اندر کوئی رونگٹا کھڑا نہ ہو، میں کیسا مسلمان ہوں، میرے بھائی کو صدمہ میرے بھائی کو نقصان پہنچے تو میرا دل ہل جاتا ہے، میرا جسم ہل جاتا ہے، اور یہ میرا ایمان والا بھائی بغیر کلمے کے، بغیر دین کے دنیا سے جا رہا ہے، اور میں اپنے آسائش کی آرام کی زندگی نہ چھوڑوں۔ اگر ہمارا یہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا تو دو نفع ہوں گے، ایک ایمان والوں کی ہمدردی ہوگی، ان کو دین سیکھنے کی طرف متوجہ کرنا ہوگا، اور دوسرا ہمارا دین اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر انشاءاللہ ان چیزوں کے ساتھ مرنا ہو گیا تو ہمارا دین بھی اچھا کر کے مریں گے، اور ان چیزوں کے ساتھ مرنا ہو گیا، اس امت کی ہمدردی کرتے ہوئے مر گئے تو کل کوئی آسرا نہیں ہوگا، اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے گی، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی، اور ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا مل جائے گا۔ اس لیے ہماری زندگی کو ہم قیمتی نہ بنائیں، اس دین کے لیے ہماری زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، نہ ہمارا مال نہ ہماری جان۔ اگر ایسی 1000 جانیں لگ جائیں اور اگر اللہ کا قرب مل جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام راضی ہو جائیں تو ایک جان نہیں 1000 جان ہم لگا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ہم پر حق ہی ہے، اس لیے صحابہ چلتے چلتے یہ کہتے تھے ہمیشہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ جو چیز چاہتے ہیں اس کے لیے ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اللہ کے نبی آپ جو کہیں گے اس کے لیے ہماری کوئی قیمت نہیں۔ اگر آپ کہو کہ سمندر میں چھلانگ لگانے کو، ہم سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، اور اللہ کے نبی آپ یہاں سے برق غیمات تک گھوڑے دوڑانے کو کہو گے، ہم آپ کی منشا پر برق غیمات تک گھوڑے دوڑائیں گے، اور آپ پہاڑ سے لڑک جانے کو کہو گے تو ہم لڑک جائیں گے۔ اس نبی کا حق ہم پر ہماری ذات سے بھی پہلے ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگو تم جانتے ہو تمہارے نبی کا حق، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگو تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق تمہارے اپنے ذات سے بھی پہلا ہے، تمہاری بیوی بچے نہیں، تمہاری اپنی ذات سے بھی پہلا تم پر تمہارے نبی کا حق ہے۔ اس نبی کا حق یہ ہے، وہ نبی نے ہم کو یہ دیا کہ ایک ایک ایمان والے کی ہمدردی کی جائے۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ جتنے پھر رہے ہیں تبلیغ میں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنے گھر سے پھرنا اچھا لگتا ہے، بھائی کسی کو بھی گھر میں سے نکلنا اچھا نہیں لگتا، میری کمر درد کر چکی ہے، میں بیٹھ نہیں پا رہا ہوں، ایسے پتہ نہیں کون کس کس صدمے میں ہوں گے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اللہ کے راستوں میں پھرتے ہیں، اپنی بیماریاں سیماریاں سب اپنے گھر کے شہزادے لاڈلے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ میرے نبی کا کام ہے، میرے نبی نے ہمارے ذمہ کیا ہے، وہ سمجھ میں آیا اس لیے پھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ فارغ ہیں، ایسا نہیں کہ تندرست ہیں اس لیے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر میں ان کو اور کوئی مشغلہ نہیں تھا، سب اپنے کام کاج کے مشغول لوگ ہیں۔ ہماری مشغولیاں ہمیں رکاوٹ نہ بنے، ہمارے جسموں کی صحت اور بیماریاں ہمیں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ قبر میں جا کر مٹی کے کیڑے بن جانا ہے، مٹی میں کیڑے بن جائیں گے اور وہ کیڑے ہمارے جسم کو کھا لیں گے۔ اگر کچھ کر کے گئے ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا۔ اللہ کے دین کے ساتھ دینے والوں کو ہمارے نبی نے فرمایا تم کام کر کے آنا، میرے بعد تم کام کرنا، اور ایک بات فرمائی کہ تمہیں لوگ بھاؤ نہیں دیں گے تو کیا کرو گے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہم تلوار نکال کر اپنا حق لیں گے، کہ ایسا مت کرنا، تم کام کرتے آنا، تمہارا بدلہ میں حوض کوثر پر تم کو دے دوں گا۔ تھوڑا سا تھک لو، حوض کوثر پر ہمارا نبی ہمیں بدلہ دے گا، اپنی تھوڑی سی جان لگا لو، تھوڑا مال لگا لو، یہ امت کے لیے تھوڑا سا پھر لو، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک بھی رشتہ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سگی ماں منہ پھیر لے گی، سگا باپ منہ پھیر لے گا، سگے بھائی بہن منہ پھیر لیں گے، اگر کام آئے گا یہ رشتہ کام آئے گا۔ یہ رشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑھاپے میں امی جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بٹیا، ان کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں اس عمر میں نکاح کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اس عمر میں ان کی بچی سے نکاح کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک ضرورت ہے، کہ وہ ضرورت یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے محمد رسول اللہ کے رشتے کے۔ یہ سید لوگ ہیں کہ اہل بیت سادات، ان کا رشتہ باقی رہے گا، ان کے خاندان سے میرا رشتہ ہو جائے، اس کے لیے میں اس خاندان سے رشتہ جوڑ رہا ہوں کہ ایسے نبی کے محنت سے رشتے جوڑ لیں، ہم اور تو نہیں جوڑ سکتے۔
تھوڑی سی محنت کر لو گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہاں جگہ مل جائے گی۔ اس لیے گزارش ہے کہ یہ تبلیغ کی محنت کوئی فنکشن نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جاگرت جیون پر آ جائے اور اپنے اوپر رحم کھانے والا بنے، اپنے اوپر رحم کھانے والا بنے، اپنے دین کو سیکھے اور اپنے نبی والی محنت پر کھڑا ہو جائے۔ یہ مطمئن نہ ہو کہ میں تو اپنا دین کر رہا ہوں، میں اپنے دین کو لے کر پھرنے والا بن جاؤں۔ اس کے لیے ہر ایک کو کہا جاتا ہے اس مبارک اجتماعات میں کہ بھائی اللہ اس اجتماع سے اللہ کے راستوں کی ترتیب بناؤ اور اپنے دین میں بھی پختگی آئے اس کی بھی فکر کرو، اور جتنی دنیا میں انسان پھیلے ہوئے ہیں ان کی ہمدردی کرو۔ آپ دیکھو روز تقاضے آ رہے ہیں علاقوں سے، ہمارے وہاں جماعتیں بھیجو، ہمارے وہاں جماعتیں بھیجو، ہمارے وہاں جماعت، پورے ہندوستان سے، جب صوبوں سے تقاضے، ہندوستان سے تقاضے۔ آپ کے وہاں جماعت نہیں ہوتی، یہ حضرات کہتے ہیں ہمارے وہاں جماعت بھیجو۔ آپ دیکھو آپ کے وہاں اتنا پرانا اسلام ہے اور اتنی پرانی تبلیغ ہے، اور چند مہینے اگر آپ کے ضلع میں جماعت نہیں آتی تو آپ کا ضلع میں کیا حال بنتا ہے۔ آج علاقے ایسے بنجر پڑے ہیں جہاں سال نہیں کئی سال ہو گئے کوئی جماعتیں نہیں گئی ہے، سال گزر گئے کوئی جماعتیں نہیں گئی۔ وہاں کے لوگوں نے اللہ رسول کی بات، ابھی ایک ضلع کی ہم کارگزاری سن رہے تھے، انہوں نے کہا 1 سال کے بعد یہ تم 2 دن کے لیے ہمارے وہاں 1 سال کے بعد آئے ہو، 1 سال کے بعد۔ وہ سنا رہے تھے نہ ان کو اللہ کا نام پتہ ہے نہ رسول کا نام پتہ ہے۔ بھائی وہی ہوگا جب ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ہمارا جینا ایسا ہی ہو گیا پھر ہمارا جینا کس کام کا؟ اس کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اس اجتماع کو خالی شرکت اور آنا جانا نہ سمجھیں، اپنی ضرورت کی چیز سمجھیں، اپنے دین کو اس دین کو زندگی میں لانا اپنے ضرورت کی چیز سمجھیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام والے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ یہ برکت اور ثواب سمجھ کر اس کو ہم آگے نہ بڑھا دیں۔ دیکھو اس دین کو ساتھ دینے والے بہت مل جائیں گے، بہت مل جائیں گے، ہم رہ جائیں گے۔ ہماری خوشحالی ہے کہ میں لگ جاؤں، یہ میری خوش قسمتی ہے، ورنہ اللہ اپنے دین کا کام تو فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ اللہ اپنے دین کا ٹیکا اللہ کے اپنے نبی کے دشمن سے بھی ضرورت پر لے لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کو بہت موقعوں پر کفر والوں نے ساتھ دے دیا۔ اللہ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے تو ایک ساتھی نے مجھے یہاں سے آتے ہوئے سنایا کہ ہمیں یہاں لائٹ کی ضرورت تھی، تو ہمارے اطراف میں برادران وطن میں سے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے کہا لائٹ ہم دے دیں گے، آپ لائٹ کی پرمیشن مت لینا، لائٹ ہم سے لے لینا۔ اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے لے گا، ہماری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اللہ کو اپنی طلب بتائیں، ورنہ ایسے ہی مر جائیں گے، بغیر اللہ کو ہماری کوئی ضرورت، ہم ایسے ہی مر جائیں گے۔ ہم اپنی ناک کٹوا دیں، ہماری کوئی ناک نہیں۔ اگر یہ ناک لمبی ہو کر اگر اللہ کا کام نہیں کرنے دیتی، یہ ناک میں کیڑے پڑیں گے، ان زبانوں میں کیڑے پڑیں گے، یہ پاخانوں کے راستوں سے کیڑے نکلیں گے، ہماری عزتیں مٹی میں مل جائیں گی، ہم کس کوڑی کے نہیں رہیں گے۔ اگر کچھ کر لیا انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے، سرخ رو ہو کر جائیں گے۔ جب ہم مریں گے ہمارے مرنے پر اللہ آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجے گا، اور انشاءاللہ ہمیں فرشتے 500 فرشتے آئیں گے، 500 فرشتے جو ہمیں تیار کر کے اللہ کے دربار میں لے جائیں گے کہ یہ بہت چکر کاٹے انہوں نے، اللہ کے نام پر بہت تھکے۔ کتابوں میں آتا ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے مرتا ہے اللہ 500 فرشتے بھیجیں گے۔ وہ 500 فرشتے آسمانوں سے کفن لے کر آئیں گے اور غسل کریں گے، کفن پہنائیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں گلدستہ ہوگا اور خوشخبری سنائیں گے، اور یوں لائن لگا دیں گے دائیں اور بائیں، اور جب ہمارا جنازہ چلے گا وہ خوشخبری سنائیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ او تھکنے والی روح، تو بہت تھکی ہے، تیرا اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے، چل تیرا اللہ تیرا انتظار، اس اللہ کے مہمان خانے کی طرف چل، مزے آ جائیں گے۔ اور ہماری روح کہے گی مجھے جلدی لے چلو، اور بعض روحیں وہ ہوگی کہ ان کی بڑی بری موتیں آئے گی۔ جب وہ اپنے موت کے بعد کے منظر کو دیکھیں گے تو کہیں گے مجھے کہاں لے چلے۔ اللہ ہمیں بروں میں سے نہ بنائے۔ اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم تبلیغ پر رحم نہیں کھائیں گے، اپنے اوپر رحم کھائیں گے اور اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں گے۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون بنائے گا؟ اللہ توفیق دے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس اجتماع سے ہمت کر لو اور 4 مہینے ہمت کر کے لگا لو، انشاءاللہ تھوڑی سی ہمت کی بات ہے، کر لو گے حضرت جی فرماتے تھے پالو گے، نہیں کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے۔ شیطان کا ایک کام یہ ہوتا ہے وہ ٹلواتا ہے، ابھی نہیں بعد میں، تو یوں ٹلواتے وہ کبھی نہیں کر پاتا۔ اس مجمع میں ہی دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو ایسی باتیں سال سے سن رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے اور آپ کے دوست اس کو سنتے قبروں میں جا چکے ہیں۔
ہمارے اور آپ جیسے بہت سارے قبروں میں جا چکے ہیں. گئی سال بھی اجتماع ہوا تھا، ایسی باتیں ہوئی تھی، اس میں جو لوگ شریک تھے اس میں سے بہت سارے قبروں میں جا چکے ہیں. ہم ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری اجتماع ہو سکتا ہے آئندہ سال ہم قبر کے اندر ہوں. کر لیں گے، پا لیں گے، توبہ کا موقع مل جائے گا. جتنی زندگی بچی ہے اس کو سنبھالنے کا موقع مل جائے گا. اللہ کے نبی کی امت کا کچھ کام کرنے کا موقع مل جائے گا. کچھ اخیر میں توبہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کے پاس جانے کا موقع مل جائے گا. ورنہ جیسے اور چلے گئے ایسے ہم بھی چلے جائیں گے. شیطان ٹلواتا ہے ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، اور ابھی نہیں بعد میں ہوتا نہیں. کوئی 10 سال سے ایسا کہہ رہا ہے، کوئی 5 سال سے، اور کوئی کہتے کہتے قبر میں چلا جائے. ہم اس کو ٹالیں نہیں، طے کریں کہ انشاءاللہ اسی اجتماع سے ہم 4 مہینے جائیں گے. بھائی جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائیں گے؟ چلو ہمت کر کے بتاؤ کون نیت کرتا ہے. ماشاءاللہ، واہ واہ. اور بتاؤ. دیکھو اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول فرماوے. اور فرماؤ جی، کرو ہمت. جس کے دل میں بات آئی وہ اس کا اظہار کرے. نہیں آ رہی ہے وہ اللہ سے مانگے کہ اے اللہ یہ بات میں بہت زمانے سے سنتا ہوں، میرے دل میں بات نہیں آ رہی. کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ جب آدمی سے کوئی غلطیاں ہوئی ہوتی ہے اللہ اس سے توفیق چھین لیتے ہیں. فضل صدقات میں حضرت نے لکھا بعض لوگوں کی زندگیوں میں غفلت ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں سے اللہ تہجد چھین لیتے ہیں، بعض لوگوں سے اللہ قرآن کی تلاوت چھین لیتے ہیں. مہینہ ہو گیا قرآن ہی نہیں پڑھا. بعض لوگوں کے سر سے اللہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق چھین لیتے ہیں. اور بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ بھائی بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ، دونوں بیٹھ جاؤ. تشکیل میں اٹھنے کا نہیں. بھائی ہم سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ ہماری تشکیل میں خلل نہ ڈالیں. جس کے مقدر میں جانا ہے وہ جائیں گے، لیکن یہ تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ گیا تو پوری تسبیح ہماری بکھر جائے گی. یہ کام کرنے کا موقع ہے، تھوڑا سکون کے ساتھ بیٹھیں، اللہ اس پر آپ کو اجر دے گا. آپ کے جمنے پر، آپ کے بیٹھنے پر اللہ آپ کو اجر دیں گے. اس لیے گزارش ہے ایک آدمی بھی نہ اٹھے. ساتھ دو گے ہمارا؟ اللہ جزائے خیر دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا گزارش تھی؟ میں کچھ کہہ رہا تھا جی. اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. کبھی قرآن کی توفیق آدمی سے کچھ چکے ہوتی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، ایک آدمی تہجد پڑھ رہا تھا، میرے دل میں آیا یہ تو ریاکاری کر رہا ہے. کہ 40 رات مجھ سے تہجد کی توفیق اللہ نے چھین لی. کہ ایسے اگر ہمارے دل میں یہ خیر کی باتیں نہیں آتی، ہم اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ کیا مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے، کیا مجھ سے چک ہوئی ہے. ایک زمانہ گزر گیا ان باتوں کو کرتے ہوئے، اور میرے دل میں تیرے نبی کا کام کرنے کی داعیہ نہیں بن رہا. اللہ میری اس بھول کو معاف کر دے، ورنہ میں ایسے ہی مر جاؤں گا. جس کے دل میں بات آ رہی ہے وہ اظہار کرے، اور نہیں آ رہی ہے وہ اپنے گناہوں کو سوچ کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تجھے میری ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے. اگر تو نے مجھے توفیق نہیں دی اور میرے گناہ کو معاف نہیں کیا، اللہ تیرا کام تو کوئی نہ کوئی کر لے گا، میں رہ جاؤں گا. اس لیے استغفار توبہ کرتے ہوئے ہمت کریں، کھڑے ہونا شروع کریں، ہمت. جی بہت سارے ساتھی چلے کے ارادے کر کے آئے ہیں، وہ 4 مہینے کریں. جو اجتماع میں آئے تھے اب تک ارادہ نہیں تھا، اب ارادہ کر لیں کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، اب نیت کر رہے ہیں. کریں، ہمت کریں. بہت سو کے دل میں بات آئی ہوگی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. بولو دل میں بات آئی ہے نہیں آئی ہے؟ بہت سو کے آئی ہو، اس کا اظہار کر دو، انشاءاللہ اللہ اس کو پکا دے گا، پکا ہو جائے گا. ہاں ہمت سے ہی کرنا پڑتا ہے. لقمان حکیم نے ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرماوے، قبول فرماوے. کرو گے اللہ کی مدد کے مستحق بن جاؤ گے. ہاں کتابوں میں آتا ہے جو اللہ کی طرف ایک بالشت جاتا ہے اللہ کی رحمت 2 بالشت آتی ہے. جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہے اللہ کی رحمت 2 ہاتھ آتی ہے. اور جو اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کو دوڑ کر لے لیتی ہے. شیطان آدمی کو ڈراتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یعیدکم الفقر، خوف سے ڈراتا ہے، گھبراہٹ دیتا ہے، میرا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا، میرے بچوں کا. ارے بھائی جو مر گئے ان کا کیا ہوا؟ وہ کہہ کر تھوڑی مرے تھے. جو مرے وہ سیٹ کر کے مرے تھے بچوں کا. کوئی سیٹ کر کے نہیں مرا تھا، سب کا ہو گیا. کورونا میں ڈھگلا مر گیا تو سب کا ہو گیا. تو میں جاؤں گا تو کیا میرے بچوں کا نہیں ہوگا؟ میرا بچوں کا میرا اللہ ہے، اسی کو نکالنے کے لیے جانا ہے. میں کرتا ہوں نہیں، میرا اللہ کرتے ہیں. کتنے لوگ کورونا میں مر گئے، اچانک مر گئے، ٹپو ٹپ مر گئے. تو جیسے ان کا ہو گیا ہم جائیں گے، ہمارا بھی اللہ کرے گا. یہی اس کے اندر سے نکالنا ہے. ہاں وہ کرو، ہمت کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو اب جو بھی بچی ہے اس کو سنبھال لینی ہے. بہت غفلت میں دن گزر گئے، بہت ہی غفلت میں دن گزر گئے.
اب میں اپنے اوپر رحم کھاؤں. میں نے نہ اپنی ذات پر رحم کھایا نہ نبی کا کام کیا. اگر میری موت آ گئی میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس کو سوچ کر ہمت کرو, فرماؤ کرو ہمت. جس کے دل میں ذرا بھی بات آتی ہے کرو ہمت, سستی نہ کرو. حضرت جی فرماتے تھے کر لو گے تو پالو گے, نہیں کرو گے تو پچھتاؤ گے.